अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं पढ़ने जा रही हूँ इफ़त सहर ताहिर का ये शादी होकर रहेगी, जो कि बहुत मज़े का नावल है और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। चलिए यही शुरू करते हैं फिर। मैं जब जब अपने अब्बा को देखता हूँ तो सोचता हूँ कि खुदा किसी को इकलौता अब्बा ना दे, मगर नहीं, अब्बा तो सभी के इकलौते ही होते हैं। मुझे ये कहना चाहिए कि खुदा किसी को इकलौती औलाद खसूसन बेटा ना बनाए। यानी कि हद हो गई, इकलौते बेटे के जज्बात का जरा भर ख्याल नहीं। भांजी अम्मा की और तड़प उठ रही है अब्बा को। गलत ना समझें, अपने लिए नहीं बल्कि मेरे लिए। गजब, खुदा का जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए हैं उस मोटे सेठ को हमारे घर आए। ये लक़ब मैंने उसे बचपन ही में मोटापे की वजह से दिया था, और अब्बा को उसकी हमदर्दी का ऐसा बुखार चढ़ रहा है कि सारे मेरे सारे सपन यानी इकलौतापन सॉरी, मेरे सारेपन यानी इकलौतापन, लाडलापन, भोलापन वगैरह उन्हें भूल गए हैं। और वजह? जी बिल्कुल ठीक समझे, वही अम्मा की भांजी। आप सोचेंगे कि मैं बिलावजह ही एक बेचारी मासूम लड़की के पीछे पड़ा हुआ हूँ। जी नहीं, गलतफ़हमी है आपकी। मुँह धो के तो वो मेरे पीछे पड़ी है, बल्कि यूँ कहिए कि नहा धो के। अभी 6 माह पहले की ही बात है कि अपने माँ-बाप को आगे पीछे मार के, और पीछे कोई और रिश्तेदार ना होने के बायस ये मोहतरमा हमारे दर पर आ पड़ी। क्या कहा? कातिला? उफ़ो! मारने का मतलब ये कि खाला बेचारी दिल की मरीज़ा थीं। इधर वो लुढ़कीं, उधर महीने भर बाद ही उनकी जुदाई का सदमा दिल में पे लिए खालू भी बिना बताए पीछे निकल गए। यूँ वो दोनों अल्लाह को प्यारे हुए, और इधर ये साहिबा हमारी अम्मा को। और इतनी प्यारी हुईं कि 40वें के बाद अम्मा उसकी तशरीफ़ का टोकरा बमाए तमाम तर मसाइल के अपने घर ही उठा लाईं। नाम खुशबख्त, मगर मनहूसियत का घेरा इन दिनों उस पर इस कदर तंग था कि महज 6 माह के अंदर अंदर मेरी अम्मा ने भी अगले जहाँ की राह ली। अच्छी भली सोई अम्मा सुबह को उठी ही नहीं। हम दोनों बाप बेटा तो सही मानों में यतीम हो गए थे। ना दिन का होश, ना रात की खबर। भला अम्मा के बगैर हमें जीना ही कब आता था? मगर असल मसाइल तो अम्मा के 40वें के बाद उठने शुरू हुए। वो दिन ही मेरे लिए नहुसत से शुरू हुआ। सबसे पहले तो मोहतरमा खुशबख्त साहिबा ने सुबह मुझे जगाया। भाई, छुट्टी के रोज़ किसी भी शरीफ बंदे को सुबह सुबह 10 बजे जगाने की क्या तुक बनती है? क्या तकलीफ है? मैं मुंदी आंखों से उसका फ्रेश चेहरा देखते ही हो रहा, मगर वो ढीठ बल के चिकना खड़ा। उठ जाओ कि अब एक ही रोज़ उठोगे। लो, भरी जवानी में ऐसी बद्दुआ। मेरा तो तन मन ही सुलग उठा। तुम्हें मेरे कमरे में आने की इजाज़त किसने दी है? मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था। इतनी प्यारी नींद, और नींद में मनपसंद लड़की का साथ, अब तो सब कुछ भाग गया। हाँ, इजाज़त? वो तमस्कुर से हंसती साथ 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 ज़मीन पर बिखरे कुशन्स उठा रही थी। चौपट खुले दरवाजे में से इजाज़त का हुक्म नहीं है। और वैसे भी मुझे सुबह सुबह तुम्हारी शक्ल देख के अपनी सुबह भंग करने का शौक नहीं। खालू जान बुला रहे हैं। एक तो आपको याद होगा उसकी नहुसत, और दूसरी वजह, जी हाँ, उसकी बदजुबानी, खसूसन मेरे साथ। इतना निडरपन के जवाब देने में एक लम्हा की भी देर ना करती थी। मुबादा 10 नंबर कट जाए। ज़रा ये सब खसूसियात याद रखिएगा। तीसरे ये कि मेरे 3 साला बड़ेपन को वो किसी खातिर में ना लाती थी। उसका बस चलता तो बचपन की तरह मुझे अड़ंगा लगाकर ज़मीन पर औंधा गिराती, और मेरी पुश्त पर सवार होकर लकड़ी की काठी वाला गीत भी गाती। यकीनन आपकी आंखों के सामने भी उसका तंदुरुस्त और तवाना बचपन आ गया होगा। ज़रा सोचिए, एक 8 साला मगर लागिर बच्चे को 5 साल की टुन टुन दबोच ले तो उस बेचारे का क्या हशर होगा। इसीलिए मैं खाला के घर वजीराबाद कम ही जाता था। मोटा सेठ सड़क पे लेट, गाड़ी गुजरी, फट गया पेट। गाड़ी का नंबर 88। मोटा बोला, हाय मेरा पेट। उसके शिकंजे से निकलने के बाद में ये नज्म बाबाज बुलंद सुनाकर उसके गुस्से को मजीद हवा दिया करता था। खैर, ये सब तो पुरानी बातें हैं, मगर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम दोनों के माबैन दुश्मनी किस कदर पुरानी है। अब्बा ने क्यों बुलाया है? उन्हें याद नहीं आज संडे है? मैं नाराज़ हुआ। तुम्हारा तो हर डे संडे होता है। वो मेरा मैला तौलिया उठाकर कुर्सी की पोस्ट पर रखते फिर तंज से बोली। यानी कि मेरे लेट उठने और रोज़ाना ऑफिस लेट पहुंचने का ताना। वो नाश्ते के लिए बैठे हैं। मेरे कुछ कहने से पहले वो शराफत से बोल उठी, तो मुझे भी मरता क्या ना करता कि मिर्ज़ाक उठना ही पड़ा। मेरे बाथरूम से फ्रेश होकर निकलने तक वो मेरा कमरा समेट कर झाड़ पोंछ करके जा चुकी थी। खूबी बस यही एक थी उसमें, नौकरानियों वाली। घर खूब समेट के और चमका के रखती थी। दूसरी ये कि किचन भी उसी के सर पे चल रहा था, और क्या खूब चल रहा था। रोज़ रोज़ नित नई डिशें।
تیسری یہ کہ کپڑے اب دھلے دھلائے اور استری شدہ ملنے لگے تھے، اور میرے ہر دوسرے روز دھوبی کی طرف لگنے والے چکر ختم ہو گئے تھے۔ چوتھی یہ کہ میرا مطلب یہ کہ یہ سب خوبیاں تو نہیں، خیر وقت گزارنے کے لیے وہ ہمارے تمام کام کرتی رہتی تھی، ورنہ تو شاید سارا دن ہی ٹی وی دیکھتی رہتی۔ میں جب تک تیار ہو کر ناشتے کی میز پر پہنچا، ابا میرا ناشتہ کرنے کو بےتاب ہو رہے تھے۔ السلام علیکم، میرا انداز بہت محتاط تھا، بلکہ میں احتیاطاً ابا سے دور والی کرسی پر بیٹھا کہ کہیں ایک آدھ جھانپڑ ہی نہ پڑ جائے۔ جواباً غصے میں نہ صحیح تو ازراہ لاڈو پیار بھی رسید کر سکتے تھے۔ وعلیکم السلام۔ اوے تمہاری گھڑی ٹائم نہیں بتاتی؟ وہ گرجنا شروع ہوئے اور میں منمناتا، نہیں ابا جی، خود دیکھنا پڑتا ہے۔ وہ لال پیلے ہونے لگے۔ لطیفے سناتا ہے باپ کو، الو کا پٹھا۔ اوفو خالو جان، میں نے کتنی بار کہا ہے خالی پیٹ غصہ نہ کیا کریں، پہلے تگڑا سا ناشتہ کریں۔ یہ دیکھیں میں نے آپ کے لیے اسپیشل حلوہ پوری اور چنوں کا ناشتہ تیار کیا ہے۔ وہ بیچ میں اٹک کی۔ ذرا الفاظ سنے اس کے، پھاپے کٹنی۔ یہ نہیں کہ اکلوتے کزن کو عذراہ ہمدردی ابا کی ڈانٹ سے بچائے، الٹا انہیں کھا پی کے اطمینان سے میری بے عزتی پہ اکسایا جا رہا تھا۔ میں پانی کے گھونٹ کے ساتھ ساتھ غصے کے گھونٹ بھی بھر گیا۔ اماں، میری پیاری اماں، تم نہ رہیں تو میرا غصہ دیکھنے والا بھی کوئی نہ رہا۔ میرا دل بھر آنے لگا، مگر جلد ہی گرم گرم حلوہ پوری اور چنوں کی خوشبو نے سب کچھ بھول کر ناشتے پہ ٹوٹ پڑنے پر مجبور کر دیا۔ ہم دونوں باپ بیٹے نے تو ڈٹ کے ناشتہ کیا، مگر وہ محض حلوے اور چنوں کی ذرا سی مقدار کے ساتھ ایک پوری چکھنے کے بعد چائے کا مگ لیے اٹھ گئی۔ جی ہاں، وہی موٹا سیٹھ جو میٹرک تک کھانے سے فائٹنگ کیا کرتا تھا، بی اے تک ڈائٹنگ کر کر کے ایشوریا جیسا فگر بنا چکا تھا۔ ہے نا حیرت کی بات؟ خیر مٹی ڈالو، جب سے ایشوریا کی شادی ہوئی ہے میں اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اس میں موٹے سیٹھ کو کون دیکھے؟ ساتھ والوں کی لڑکی اس سے ٹیوشن پڑھنے آ گئی تو وہ اسے اپنے کمرے میں لے گئی۔ اس کے جانے کے بعد ابا نے اطمینان سے سگریٹ سلگایا تو مجھے ان کی بہادری پر ہنسی آئی۔ اس کی موجودگی میں ابا کی اتنی ہمت کہاں تھی کہ سگریٹ کے اسپیلنگ بھی سنا دیتے۔ پھر اس نحوست بھری ساتھ کا الارم بجا۔ اور بھائی تم نے کیا سوچا ہے پھر؟ سگریٹ کا لمبا سا کش لگانے کے بعد دھوئیں کو بے فکری سے اڑاتے ہوئے وہ میری طرف متوجہ ہوئے تو میں نے اخبار اٹھاتے ہوئے بے توجہی سے پوچھا، کس بارے میں؟ شادی کے بارے میں۔ کس کی شادی ابا؟ میری حیرت واجب تھی، اتنا اچانک ٹاپک؟ میری، وہ طنزیہ بولے اور میں گہرے صدمے میں گر گیا۔ ابھی تو میری اماں کی قبر کی مٹی بھی خشک نہیں ہوئی اور آپ؟ میں فوراً جذباتی ہونے لگا۔ اوئے بے غیرتا، میں تیری شادی کی بات کر رہا ہوں۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں مجھے جھاڑتے ہوئے بولے تو میری بتیسی نکلتے دیر نہیں لگی۔ اس کے لیے تو تمہاری اماں کی قبر کی مٹی کا خشک ہونا شرط نہیں ہے نا؟ اف، یہ ابا کے طنز میں کھسیا گیا۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے ابا نے یقیناً طنزیات میں ماسٹرز کر رکھا ہے، بلکہ ٹاپ کیا ہوگا اماں کی بھانجی کی طرح، تبھی تو دونوں کی گاڑی چلتی تھی۔ تو میں کون سا لڑکی پسند کیے بیٹھا ہوں؟ میں نے منہ پھلاتے ہوئے اخبار جھٹک کر سیدھا کیا تو وہ اطمینان سے بولے، مگر میں تو پسند کر چکا ہوں۔ میں نے چونک کر اخبار منہ پر سے ہٹایا، پھر ان کے تاثرات دیکھ کر جلدی سے بولا، اچھا میرے لیے؟ ہاں، انہوں نے اطمینان سے کہتے ہوئے مجھے خاصا بے اطمینان کر دیا تھا۔ مگر ابا جی شادی تو میری ہونی ہے، میں نے احتجاج ریکارڈ کرانا چاہا تو یہ کہ لڑکی بھی میری پسند کی ہونی چاہیے۔ اوئے تو فکر نہ کر، وہ میں نے پہلے ہی سوچ لیا تھا، لڑکی تیری ہی پسند کی ہے۔ وہ ہاتھ سے گویا مکھی اڑاتے ہوئے لاپرواہی سے بولے تو مجھے ان کی اس لاپرواہی کے پیچھے چھپی پرواہ پر پیار آنے لگا۔ تو گویا ابا جانتے ہیں کہ میں ان کی بھتیجی میں انٹرسٹڈ ہوں۔ گل، میری پیاری گل، میرا روم روم خوشی سے جھوم اٹھا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ گھر ہمیشہ یوں ہی خوشیوں سے بھرا، صاف ستھرا اور جگمگاتا ہوا رہے۔ ابا بولے تو میں نے مذاقاً کہا، اس کی فکر آپ مت کریں، یہاں کی صفائی ستھرائی کا ذمہ تو ہمیشہ کے لیے اماں کی بھانجی نے لے رکھا ہے۔ ابا جی خوش ہو اٹھے، خدا تمہارا بھلا کرے، بیٹا ہو تو ایسا۔ بنا کہے کیسے باپ کے دل کی خواہش سمجھ گیا۔ خوش بخت سے بہتر لڑکی تمہیں پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گی۔ لو جی، کیا ہی 9/11 کے دھماکے ہوئے ہوں گے۔ میں تو آنکھیں پھاڑے ابا جی کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ آپ اتنی دیر سے خوش بخت کی نادیدہ خوبیاں بیان کر رہے تھے۔ میں صدمے سے چور لہجے میں بولا، بھائی دیکھو نا، تم دونوں ایک دوسرے کو اتنی اچھی طرح سمجھتے ہو، تو بجائے اس کے کہ اسے رخصت کر کے ایک نئے اور اجنبی ماحول میں بھیجوں یا تمہارے لیے ایک انجان لڑکی کو بیوی بنا کر گھر میں لاؤں، میں نے سوچا کہ یہ تمام سلسلہ جیسے چل رہا ہے ویسے ہی چلتا رہے۔ ابا جی کو اپنی تیز نظری کی خوشی تھی، ایسے میں وہ بھلا مجھ بیچارے کے تاثرات کیا دیکھتے جس کی دنیا لوٹی جا رہی تھی۔ میں نے اپنا غصہ دکھانے اور ابا جی کو متوجہ کرنے کے لیے اخبار میز پر پٹکا تو وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگے۔ یہ سب آپ کی غلط فہمی ہے ابا جی،
میں کھنکھار کر گلا صاف کرنے کے بعد سنجیدگی سے بولا تھا، ساتھ ہی ابا جی کی صاف ستھری پیشانی پر بل پڑنے لگے۔ آپ کو کس نے کہا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، یا یہ کہ میں اسے اس لحاظ سے پسند کرتا ہوں؟ ابا کی نرمی مجھے نڈر پن دکھانے پر آمادہ کر رہی تھی۔ اس ساری بکواس سے تمہارا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے اپنے انداز میں پوچھا تو مجھے تھوڑی سی ہمت مجتمع کرنا پڑی۔ ابا جی، یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ ان کا روب دفتن لوٹنے لگا۔ ہم دونوں بالکل مختلف ہیں ابا جی، وہ مشرق تو میں مغرب، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میں نے کبھی اس کے متعلق ایسے سوچا ہی نہیں۔ میں نے بھی اپنی طرف سے گل مکا دی، مگر ابا جی نے جو مکہ جواباً میز کی سطح پر مارا، اس نے مجھے بھی اچھلنے پر مجبور کر دیا۔ تو سوچو صاحبزادے، کیونکہ یہ شادی ہو کر رہے گی، انہوں نے بے حد پرجلال اور قطعیت بھرے لہجے میں کہتے گویا فیصلہ سنا ڈالا۔ اور بس وہ دن تھا اور آج کا دن میرے اور ابا جی کے درمیان ٹھن گئی۔ وہ ایک بہترین لڑکی ہے، چراغ لے کے بھی ڈھونڈو گے تو ایسی بیوی نہیں ملے گی۔ ابا جی پہ تو اس نے وظیفے کر رکھے تھے شاید۔ اب اگر بندے میں ذرا ہمت ہو تو پوچھے کہ میرا کیا دماغ خراب ہے کہ چراغ لے کے بھی بھئی ایسی ہی ڈھونڈوں، اس سے ہزار اچھی پڑی ہیں دنیا میں۔ اسی لیے تو میں نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے پینترا بدلا۔ اسی لیے تو کہتا ہوں ابا جی، اس بہترین لڑکی کو مجھ جیسے نالائق اور بقول آپ کے بد نظم شخص کے پلے مت باندھیں۔ اس کے لیے تو اسی جیسا لائق فائق اور بہترین آدمی ہونا چاہیے تاکہ وہ ساری عمر آپ کو دعائیں دیتی رہے۔ مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ تمہیں ہی جھاڑ پونچھ اور ٹھونک بجا کے اپنے لائق اور بہترین بنا کر ساری عمر میری دعائیں لیتی رہے۔ اف، ابا جی کا یہ اطمینان بلکہ چالاکیاں! میرا جی چاہا کہ بال نوچنے لگوں اپنے۔ ابا جی پلیز آپ سمجھنے کی کوشش کریں، بیٹا جی پلیز آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ ایک یتیم و یسیر لڑکی ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کی خالہ یعنی عبیدہ کے مرنے کے بعد یہ اس کی ساری ذمہ داری ہم پر آ چکی ہے۔ میں اس کا خالو سے ہی، تم خالہ زاد بھائی سے ہی، مگر شریعت کی روح سے اس کے لیے قطعی نامحرم ہے۔ ایسے میں ایک شرعی رشتہ اگر بااحسن طریقے سے طے ہو سکتا ہے تو تمہیں کیا اعتراض؟ وہ بہت تحمل سے سارا مسئلہ بیان کر رہے تھے۔ اف، آپ کن چکروں میں پڑ رہے ہیں؟ 6 ماہ پہلے تک تو یہ مسئلہ نہیں تھا، تب تمہاری اماں ہمارے ساتھ تھی، مگر اب دنیا بھی مشورے دینے لگی ہے۔ وہ سنجیدہ تھے، اور بات تو واقعی سچ تھی، مگر میرا دل، اور سب سے بڑھ کر گل رخ میری چچا زاد، میرا دل ابھنے لگا خوش بخت کو سوچ کر۔ آپ بے فکر رہیں باجی، میں فوری طور پر اس کے لیے ایک زبردست سے رشتے کا بندوبست کرتا ہوں۔ میں نے ان کا دھیان اپنی طرف سے ہٹانا چاہا۔ تم اس کے ابا بننے کی کوشش مت کرو، بس جو میں نے کہہ دیا ہے اس کے متعلق سوچو اور مجھے نکاح کی تاریخ بتاؤ۔ ابا جی اس قدر کڑک دار لہجے میں بولے کہ میں احتجاج کے سارے الفاظ بھول کر محض قربانی کے بکرے کی مانند انہیں دیکھتا رہ گیا۔ میری تو زندگی ہی ڈسٹرب ہو کر رہ گئی۔ ابا جی کے الٹیمیٹم نے دن کا چین اور راتوں کی نیندیں برباد کر دیں۔ گل رخ کہیں دور ہی دور جاتی محسوس ہوئی تو میں نے گھبرا کر اپنے دوستوں کی منتیں کر کے 2 4 بہترین رشتے خوش بخت کے لیے اپنے گھر بھجوائے، بلکہ منگوائے کہ شاید ابا جی کا دل للچا جائے۔ مگر نہ جی، اماں یوں ہی تو اتنی جلدی رخصت نہیں ہو گئی نا، ہر رشتے پر ایک ہی نا۔ ابا جی کی ہر دھرمی دیکھ کر میں غصے سے بھرا خوش بخت کے سر پر جا پہنچا۔ وہ تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھی کسی کتاب میں محو تھی۔ میرے یوں فوں فاں کر کے پہنچنے پر چونکی۔ پتہ ہے بنا اجازت کسی کے کمرے میں داخل ہو کر کس قدر بدتمیزی ہے۔ میں اس وقت تمہارے پاس اخلاقیات کی کلاس لینے نہیں آیا ہوں۔ میں نے دانت کچکچائے۔ اچھا، اگر تو اپنی شکل دکھانے آئے تھے تو وہ میں نے دیکھ لی ہے۔ وہ بے نیازی سے کہتی کتاب پر انگلیاں بجا رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے ابا جی تمہاری شادی کروا رہے ہیں؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے اس کی معلومات چیک کرنے کی صحیح کی، مگر ادھر وہی اطمینان تھا۔ تمہیں کاہے کا صدمہ ہو رہا ہے؟ صدمہ یہ ہے کہ پھانسی کے اس پھندے میں وہ میری گردن فٹ کر رہے ہیں۔ میں نے اخلاقیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے غصے سے کہا، تو لہجہ بھر چپ رہنے کے بعد وہ اسی پرسکون انداز میں بولی، مجھے دیکھو کتنی خاموشی سے سولی چڑھ رہی ہوں۔ میرا دل خوش ہوا تھا۔ یعنی تم بھی اس رشتے سے خوش نہیں ہو؟ وہ رخ موڑ کر کتاب تکیے کے نیچے رکھنے لگی۔ نہ، تو پھر تم ابا جی کے سامنے بغاوت کیوں نہیں کرتی؟ میں فوراً ہی اس کا سب سے بڑا ہمدرد بن گیا۔ نہیں، اسے فی الفور جواب دیا، میں خالو جان کی ایسی کوئی نافرمانی نہیں کر سکتی، ان کے بہت احسان ہے مجھ پر، اور ان کے احسان کا بدلہ اس طرح دے رہی ہو تم، ان کے اکلوتے بیٹے سے بدلہ لے کر؟ میں نے اسے گھورا۔ قربانی دے رہی ہوں مسٹر، سمجھے جیسے کبھی شیشہ نہیں دیکھا جناب نے۔ وہ جتانے والے انداز میں کہتی، آخر میں بڑبڑائی تو میں بدک اٹھا۔ میں یعنی کہ عاذر رحمان، جس کو اپنی وجاہت بکلم خود پر بے پناہ ناز تھا، اسے یہ موٹا سیٹھ کچھ سمجھتا ہی نہ تھا۔ میں بھی کہاں تمہاری شکل دیکھنا چاہتا ہوں، مگر یہ بات ابا جی کو کون سمجھائے؟ تو تم بھی میری زندگی میں عاذر نہیں آزار بن کے آ رہے ہو۔
وہ چوکی نہیں تھی۔ دیکھو ابا جی کے سامنے انکار تم ہی کو کرنا ہوگا، بہت پچھتاؤ گی مجھ سے شادی کر کے، میں نے اسے دھمکایا۔ مجھے بھی اس شادی سے صاف انکار ہے، مگر سوری، میں خالو جان کے سامنے مر کر کے بھی یہ الفاظ نہیں کہہ سکتی۔ انکار تم ہی کو کرنا ہوگا، ورنہ میں تمہارے ساتھ جہنم میں ہی میں گزارا کر لوں گی۔ اسے صفا چٹ جواب دے ڈالا، میرا آخری حربہ، تمہیں پتہ ہے نا میرا اور گل رخ کا چکر چل رہا ہے، وہ سب تم جانو۔ اور خالو جان، میں نے اپنے متعلق تمام فیصلوں کا اختیار انہی کو دے رکھا ہے، وہ کہیں گے تو آنکھیں بند کر کے اندھے کنویں میں چھلانگ لگا دوں گی۔ وہ آہ بھر کے بولی تو دفعتاً مجھے خیال آیا، اور پھر غصہ۔ میرے ساتھ شادی کو وہ کیا کیا نام دے رہی تھی میرے ساتھ شادی کو وہ کیا کیا نام دے رہی تھی، جہنم اور اندھا کنواں۔ میں تو جیسے تمہارے فراق میں مرا جا رہا ہوں نا، میرا بس چلے تو میں پوسٹرز لگا دوں سارے شہر میں کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ کاش اتنی ہمت دکھا ہی دو تو میری جان بھی چھوٹے۔ اسے گہرا سانس بھر کے مجھے اور کلس آیا۔ میں تو پہلے ہی غصے میں بھرا اس کے پاس گیا تھا اور جل بھون کے رہ گیا۔ یعنی وہ ابا جی کی نظروں میں میرا امیج تو خراب کر سکتی تھی، مگر خود ستی ساوتری ہی بنی رہنا چاہتی تھی۔ تھاپے کٹنی، اگر ایسا ہو گیا نا تو بہت پچھتاؤ گی تم، میں تمہاری زندگی اجیرن کر دوں گا۔ میں اس کا اطمینان بھی اڑانا چاہتا تھا، وہ تو اس خبر کو سنتے ہی اجیرن ہو چکی۔ اب تو بس اپنی سزا کا انتظار ہے۔ حد درجہ معصومیت، میرا پارا آخری رتبے پر پہنچ گیا تو میں نے وہاں سے لوٹ آنا ہی مناسب سمجھا۔ جب گل رخ کو خبر پہنچی تو مجھ پر اور بھی مشکل وقت آ گیا۔ آئس کریم کا پیالہ ختم کرتی اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنا شروع ہو گئے۔ کیا ہو گیا ہے گل، اور منگوا دیتا ہوں۔ میں بوکھلایا تو اسے مسکارا، کاجل اور پتہ نہیں کیا کچھ لگا کر قاتل بنائی آنکھوں سے مجھے گھور کے دیکھا۔ تمہارا کیا خیال ہے، میں آئس کریم کے لیے رو رہی ہوں؟ لو جی، عجیب ہوتی ہیں یہ لڑکیاں بھی۔ ابا جی کی یہ شادی ہو کر رہے گی والی ضد تو میں نے اسے رات فون پر ہی بتا دی تھی۔ اب جب کہ لنچ کے بعد میں چچی جان سے اجازت لے کر اسے آئس کریم پارلر لایا تو آئس کریم کے 2 پیالے ختم کرنے تک تو وہ اتنی دکھی نہیں تھی۔ اب یک مطلع برآلود ہوگا تو مجھ جیسا بیچارہ تو پریشان ہوگا نا۔ تم نے تایا جی کو صاف صاف میرے متعلق کیوں نہیں بتایا؟ ایک اور گھوڑی مسائل۔ انہوں نے صاف صاف خوش بخت کا نام لے کر کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی تھی۔ میں نے مجبوری ظاہر کی۔ تایا جی تو ہیں ہی ایسے، شروع ہی سے انہوں نے کبھی جو ہماری پرواہ کی ہو۔ چلو ٹھیک ہے، مان لیا کہ امی ابا زبردستی اپنا حصہ لے کر علیحدہ ہوئے ہیں، مگر کسی کی جائز غلطی کی اتنی بڑی سزا؟ وہ ناک چڑھاتے ہوئے بولی تو میں اس کی اس قدر جائز اصطلاح پر اشکار اٹھا کہ بھائی اگر غلطی ہے تو پھر جائز کیسے ہوئی؟ مگر گل رخ اپنے بارے میں بہت جذباتی ہے، اس لیے میں نے اس کے پہلے آنسو سوکھنے پر ہی شکر ادا کیا تھا۔ تم لکھ کے رکھ لو، حاضر میں تمہیں قتل کر کے پھانسی چڑھ جاؤں گی اگر تم نے کسی اور سے شادی کرنے کا نام بھی لیا تو۔ اس نے واضح لفظوں میں مجھے دھمکایا تو میں نے اسے گھور کے دیکھا۔ یہاں میں نے تمہیں مشورہ دینے کے لیے بلایا ہے، تمہارے قاتلانہ عزائم پوچھنے کے لیے نہیں۔ یہ تو تمہارے گھر کا مسئلہ ہے، تمہیں خود ہی حل کرنا ہوگا۔ میں تو بس لال جوڑا پہن کے چھم سے تمہارے آنگن میں اتر آؤں گی۔ وہ بے نیازی سے بولی تو میں آہ بھر کے رہ گیا۔ 200 روپے کی آئس کریم کے بعد بھی میرا مسئلہ وہیں کا وہیں تھا۔ ابا جی، میں خوش بخت سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں نے ان کے اسٹڈی روم میں جاتے ہی پٹاخ سے وہ جملہ کہہ دیا جو میں نے پچھلے 2 گھنٹوں کی تیاری اور ہمت جمع کرنے کے بعد تیار کیا تھا۔ وجہ؟ انہوں نے کتاب پر سے نظر اٹھائے بغیر سکون سے پوچھا تو میں گڑبڑا گیا۔ گل رخ سے چلنے والے افیئرز کا تو ذکر بھی میں نہیں کر سکتا تھا۔ ابا جی اور چچا جان کے کشیدہ تعلقات اس کی خاص وجہ تھے۔ وہ تو اماں کے مرنے پر دونوں گھرانوں میں ان دوبارہ تعلقات کچھ بہتر ہوئے، وہ بھی یوں کہ چچی جان کو میری اچھی جاب کو پتہ چلا تو انہوں نے موقع اور ماحول کی پرواہ کیے بغیر مجھے بہت مبارکباد دی۔ اور گوری چٹی قدرے فربہی مائل باتونی سی گل رخ تو مجھے پہلے بھی بری نہ لگتی تھی، لیکن اس روز کے بعد تو وہ جیسے مجھ پر فدا ہی ہو گئی۔ میں بن ماں کا بچہ، جس سے گھر میں موجود لڑکی جوتے کی نوک پر رکھتی ہو یا گھاس بھی نہ ڈالتی ہو، کوئی بھی جملہ لگا لے، اسے یا کوئی لڑکی اتنی اہمیت دے تو بس میں بھی مغناطیس کی طرح اس کی طرف کھینچتا چلا گیا تھا۔ ابا جی تو پھر بھی کبھی چچا کی طرف نہ گئے، مگر وہ اپنی فیملی کے ساتھ اکثر ہمارے ہاں آئے رہتے تھے، یا پھر چچی اور گل رخ ادھر نکل آتی۔ البتہ ابا جی نے گھر آنے والوں سے کبھی تیوری چڑھا کے بات نہ کی تھی۔ میں تو خوب ہی چہکتا، تبھی تو میں غلط فہمی کا شکار ہو گیا کہ شاید ابا جی میرے دل کی آواز اپنے دل کے کانوں سے سن لیں گے۔ اب خود اپنے منہ سے گل رخ سے کے لیے کہنا زلزلہ لانے کے مترادف تھا۔ وہ ابا جی، ہمارے اسلام میں لڑکا لڑکی کی مرضی جانے بغیر شادی کرنا منع ہے۔
میں نے جلدی میں جو دماغ میں آیا کہہ دیا، بیٹا جی ہمارے اسلام میں بھی منع ہے۔ وہ کتاب بند کر کے اسی اطمینان سے اینک اتارتے میری طرف بالآخر متوجہ ہو ہی گئے۔ تو پھر ابا جی یہ ظلم مت کریں۔ میں نے سن 60 کے ہیرو کی طرح اداس منہ بنایا تو ابا جی کو ہنسی آ گئی، پتہ نہیں میری شکل دیکھ کے یا میرے ڈائلاگ پر۔ کیا ظلم ہو رہا ہے تم پر؟ وہ پوری طرح میری طرف متوجہ ہوئے تو مجھے خیال آیا کہ مجھے خود کو بچاتے ہوئے تمام الزام خوش بخت پر ڈال دینا چاہیے۔ مجھے اپنی کہاں فکر ہے ابا جی؟ میں نے فوراً لہجے میں اداسی بھرتے ہوئے بات شروع کی۔ فکر تو مجھے خوش بخت کی ہے، کم بخت۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ مجھے اس رشتے پر اپنی طرف سے اعتراض ہے، مجھے تو اس معصوم کٹنی کی فکر کھائے جا رہی ہے۔ میں تو مرد ہوں، انکار کر سکتا ہوں، مگر وہ بیچاری پھاپے کٹنی تو آپ کے احسانوں پر قربان ہو جائے گی، لیکن جواب میں اف نہیں کرے گی۔ لیکن ابا جی میں کسی لڑکی پر یہ ظلم نہیں کر سکتا۔ میری تقریر ابھی جاری تھی، خوش جوش خطابت میں مجھے ابا جی کے تاثرات نوٹ کرنا یاد ہی نہ رہا کہ انہوں نے مجھے ٹوک دیا۔ تم سے کس نے کہا کہ اس سے کوئی اعتراض ہے؟ یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ کوئی بھی ذی ہوش اور عقل مند شخص اس کی شکل سے ہی یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ اس شادی پر بالکل بھی راضی نہیں ہے۔ میں نے ان پر اپنی زیرک نظری جتائی۔ مجھے افسوس ہے برخوردار کہ تم اپنے متعلق بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو، کیونکہ یہ دونوں ہی خوبیاں کم از کم آج تک میں نے تو تم میں نہیں پائیں۔ اف، یہ ابا جی کے طنز! بندہ شرمندہ ہو کر رہ جائے۔ میں بھی کھسیا گیا مگر ہار نہیں مانی۔ اور نہیں تو کیا ابا جی، اسی وجہ سے تو کہتا ہوں اس جیسی عقل مند، سلیقہ مند، سگھڑ اور با اخلاق و خوش گفتار کو اسی جیسا کوئی ملنا چاہیے۔ ابا جی نے پرسوچ نظروں سے مجھے دیکھا۔ تمہارے خیال میں یہ سب خوبیاں اس میں موجود ہیں؟ آف کورس ابا جی، بلکہ وہ تو ایک با کمال اور بہترین لڑکی ہے۔ اس کے لیے تو ہمیں بے غرضی سے فیصلہ کرنا چاہیے۔ میں شاید کچھ سے زیادہ ہی پھٹ پڑا تھا، اتنی خوشی سے اس کی خوبیاں بیان کی کہ شاید ہی کبھی اپنی کی ہوں گی۔ بس بیٹا جی، انسان جب خود کے لیے فیصلہ کرتا ہے تو اس میں سب سے مشکل کام غرض نکالنا ہوتا ہے۔ اس معاملے میں بھی بڑا خود غرض ہو گیا ہوں، اور میں نے اب تو اور بھی پکا فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہاری شادی اسی سے ہوگی۔ اور کون ہوگا بھلا جس کو اس کی اتنی خوبیوں کا پتہ ہو جو تم جانتے ہو؟ تم سے بڑھ کے اس کا قدردان تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ابا جی سر دھن رہے تھے اور مجھے اپنا سر ٹکرانے کے لیے کوئی مناسب چیز نہیں مل رہی تھی۔ ابا جی، میرے پیارے ابا جی، آپ زیادتی کر رہے ہیں ایک معصوم لڑکی کے ساتھ۔ کم از کم اس کی بے زبانی ہی کا خیال کر لیں۔ اب تو میری ہر صبح اسی منحوس موضوع سے شروع ہو رہی تھی۔ بیٹا جی، وہ بھی اتنی بے زبان نہیں۔ اس نے کہہ دیا ہے کہ اسے اس شادی پر قطعاً کوئی اعتراض نہیں۔ ابا جی نے میری بولتی بند کر دی۔ اب سوچنے والی بات تو یہ بھی تھی کہ وہ بھاپے کٹنی مجھ سے شادی کرنے پر راضی کیسے تھی؟ ہیں جس کے ساتھ بنا طنز کے کبھی اس نے بات نہ کی تھی۔ روب تو مجھ پہ ایسے جماتی، خصوصاً ابا جی کے سامنے، کے جیسے مجھے کچھ سمجھتی ہی نہ ہو۔ تو کیا وہ ساری عمر مجھ پہ روب جمانے کو؟ میری کن پٹیاں سلگ اٹھی، غصے کے مارے کچھ نہیں سوچا تو میں نے گل رخ کو فون ملا دیا۔ اس نے حسب توقع عادت پہلے تو مجھے ہی برا بھلا کہا۔ تایا جی کو صاف بتا دو، اس کی ایک ہی فرمائش تھی۔ 100 بار کہہ چکا ہوں کہ میں یہ شادی نہیں کر سکتا، مگر تم ان کی ضد نہیں جانتی۔ میں تھک گیا تھا، اب اسے اور کیا بتاتا کہ ابا جی ابھی تک دل سے ان لوگوں سے راضی نہیں ہیں۔ حد ہو گئی یاسر، تم جیسا بزدل شخص میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اس نے سیدھے سبھاؤ میری مردانگی کو للکارا تو مجھے ایک بار پھر ابا جی کے سامنے آنا پڑا۔ ابا جی، ایک بہت ضروری بات ہے۔ میں نے سوچا ہے کہ سادگی سے نکاح پڑھوا دوں تم دونوں کا۔ لو جی، ابا جی کی اپنی کم ضروری باتیں ہیں جو وہ میری بھی سنتے۔ میں کلس کر رہ گیا۔ ابا جی، مجھے اعتراض ہے۔ میں نے بات شروع کی اور ابا جی نے سینے کو مسلا۔ پتہ نہیں کچھ دنوں سے دل میں ہلکی ہلکی درد کی لہریں سی اٹھ رہی ہیں۔ متفکر انداز میں کہتے ہوئے انہوں نے سامنے پڑا ایک جگمگاتا کارڈ اٹھا کر میری طرف بڑھایا۔ یہ ڈیزائن پسند کیا میں نے تمہاری شادی کے کارڈ کے لیے؟ میں نے کہا ابا جی، مجھے اعتراض ہے۔ میں نے کارڈ پر نگاہ ڈالے بغیر ہٹیلے انداز میں کہا تو وہ اپنی ہی پریشانی میں بولے، اب تو ذرا سی بھی مزاج کے خلاف بات برداشت نہیں ہوتی۔ کل مجھے ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس لے جانا، خدا لگتا ہے کسی روز اچانک ہی دل بند ہو جائے گا۔ خدا نہ کرے، میں گھبرا گیا۔ بس بیٹا، اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی دیکھ لوں، تمہاری اور خوش بخت کی شادی، پھر جو اللہ کو منظور، وہ افسردہ سے ہونے لگے۔ یقین کریں اس وقت تک ابا جی کی ایکٹنگ کا مجھے اندازہ تک نہ تھا۔ وہ تو نکاح کے بعد جب ابا جی کو میں زبردستی دل کے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو پتہ چلا کہ وہ بالکل ہٹے کٹے ہیں۔ دل کی بیماری تو انہیں چھو کر بھی نہیں گزری۔
ہے تو غلط بات، مگر اس خبر کو سن کر مجھے ہارٹ اٹیک ہوتے ہوتے رہ گیا۔ اوفو، تم بھی نا، معمولی گیس ٹربل تھی، ٹھیک ہو جاتی۔ ایسے ہی اکیلی دلہن کو چھوڑ کے افراتفری میں نکل پڑے۔ وہ بڑے مزے سے کہہ رہے تھے اور میں جھٹکوں سے گیئر بدلتا، دانتوں پہ دانت جمائے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ ابا جی نے تمام مہمانوں کو ہال میں سے رخصت کر دیا تھا۔ فقط ہم تینوں ہی گھر پہنچے تھے۔ کس قدر مزے کا خیز شادی تھی۔ دولہا بنا عاذر رحمان، دلہن بنی خوش بخت، اور ساتھ میں ابا جی۔ کاش ابا جی کا یہ چیک اپ میں نے اپنے نکاح سے کچھ دیر پہلے کروا لیا ہوتا، مگر کیا کرتا، ڈاکٹر نے ٹائم ہی ایسا دیا تھا کہ تب تک میں ایجاب و قبول کے تمام مراحل طے کر چکا تھا۔ وہ دونوں لاؤنج میں پہنچے اور میں سیڑھیاں پھلانگتا سیدھا اپنے کمرے میں۔ زرق برق شیروانی سے نجات حاصل کر کے میں نے اپنا نائٹ سوٹ پہنا اور فریش ہو کے نکلا ہی تھا کہ مسلسل بجتے موبائل نے متوجہ کر لیا۔ گل رخ کے جگمگاتے نام کو اسکرین پر دیکھ کر میرا دل لمحہ بھر کو سکڑا۔ قسمت کا پھیر کیسے لمحوں میں اسے مجھ سے دور لے گیا تھا۔ کہاں تھے، کیا کر رہے تھے تم؟ کب سے بیل جا رہی ہے؟ وہ بےتابی سے پھٹی تو پڑی۔ میں موبائل ہاتھ میں لیے کمرے سے ملحقہ بالکنی میں آ گیا۔ ریلیکس گل، یہی تھا، ابھی واش روم سے نکلا ہوں چینج کر کے۔ میں نے اسے تسلی دی۔ اس کے کیا کر رہے تھے کا مطلب مجھے خوب سمجھ میں آ رہا تھا۔ اور وہ چڑیل کہاں ہے؟ وہ غم و غصے سے پر لہجے میں بولی تو میں مجرم سا بن گیا۔ وہ نیچے بیٹھی ابا سے باتیں بھگا رہی ہے۔ میں نے ذرا بھی پرواہ نہیں کی اور اوپر چلا آیا۔ میں نے اسے خوش کرنا چاہا اور کامیاب بھی رہا۔ بالکل ٹھیک، ایسے ہی پیچھا چھوڑے گی وہ تمہارا؟ تم دیکھتی جاؤ بس، میں کیسے اسے ناکو چنے چبواتا ہوں۔ اسے بھی تو پتہ چلے کسی مرد سے زبردستی شادی کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ میں نے منتقمانہ انداز میں اپنے عزائم واضح کیے۔ ویسے دلہن بنی سنا ہے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے لہجے سے جیلسی کی بو آ رہی تھی۔ دراصل چچا جان اور چچی تو نکاح میں شریک ہوئے، مگر گل رخ نہیں آئی تھی۔ وہ دونوں بھی پوری تقریب میں کھچے کھچے ہی رہے۔ چچی جان تو ہم دونوں کے افیئر سے خوب اچھی طرح واقف تھیں، مگر اب میں کس کو اور کس منہ سے ابا جی کی اعلیٰ ایکٹنگ کے متعلق بتاتا، جو انہوں نے بالکل آخری وقت میں کر کے مجھے چاروں شانے چت کر دیا تھا۔ اور پھر بھولے پن سے پوچھنے لگے تھے، ہاں تم شاید کوئی اعتراض بیان کر رہے تھے؟ بس ابا جی، شادی کا کارڈ سبز نہیں میرون کلر کا ہونا چاہیے۔ میں اتنا ہی منمنا سکا۔ مجھ میں ابا جی کو ہارٹ اٹیک ہوتے دیکھنے کی طاقت نہیں تھی، اور نتیجہ میرے نکاح کی صورت نکلا۔ اور ادھر ابا جی بھی بھلے چنگے ہو گئے تھے۔ میری تو زندگی یک امتحان بن گئی تھی۔ اور اب گل کا تفتیشی انداز، تم سے زیادہ خوبصورت تو نہیں لگ سکتی وہ، اور ویسے بھی تم نے دیکھا ہی ہے سانپ کتنے خوبصورت دکھائی دیتے ہیں، مگر پکڑنے پر صرف ڈنک ہی مارتے ہیں۔ میں نے اس کی تعریف اور فلسفہ ایک ساتھ جھاڑا تو وہ معنی خیز انداز میں بولی، تو پھر ذرا خیال کرنا کہیں ڈنک کھانے کا شوق ہی نہ پال بیٹھو دل میں۔ تم نہیں تو کوئی نہیں گل، دیکھنا ابا جی بھی پچھتائیں گے، اور وہ بھی جو ان کا دل مٹھی میں کرنے کی نہ جانے کیوں کوشش کر رہی ہے۔ میں نے منتقمانہ انداز میں کہا، تو تم بھی بالکل بے وقوف ہو۔ اس نے میرا مذاق اڑاتے ہوئے گویا مجھے سند عطا کی، پھر جیسے اس الجھن کا سرا میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ تو سامنے کی بات ہے، جائیداد کی خاطر نہ تمہاری کوئی بہن نہ بھائی، اکلوتے وارث گھر اور فیکٹری کے۔ اوہ، میرے منہ سے اتنا ہی نکل سکا۔ بہرحال حاضر، جلد از جلد اس ناگن سے پیچھا چھڑاؤ۔ جب تک تایا جان کا دل اس کی جانب سے کھٹا نہ ہوگا وہ تمہاری جان نہیں چھوڑے گی، اس لیے کچھ پلان کر کے چلنا۔ گل نے مجھے ٹپ دی تو میں اس کا شکر گزار ہونے لگا۔ پھر اس خوبصورت چاندنی رات میں گل سے خوب باتیں بھگاڑنے کے بعد کمرے میں آیا تو وہ مجھے اچھی طرح سمجھا چکی تھی کہ اگر خوش بخت کمرے میں آ چکی ہوئی تو مجھے کس طرح اس کے پیروں تلے سے زمین نکالنی ہے۔ کمرے میں لائٹ آف اور فقط نائٹ بلب آن تھا۔ میں نے آنکھیں پھاڑ کے ادھر ادھر اسے تلاش کرنے کی کوشش کی۔ دوستوں کے پرزور اصرار اور لعنت ملامت پر بھی مسیری تو میں نے لگوائی نہ تھی، اور اب بیڈ بھی خالی پڑا تھا۔ یہ کدھر گئی؟ میں پریشان ہوا۔ کمرے کی لائٹ آف اور سامنے سنگل صوفے پر لشکارے مارتا پڑا سرخ زرتار لہنگا۔ وہ آئی تو تھی اندر۔ لو جی، ابھی تو میری گل کے کہے کے مطابق خوشبخت کی انسلٹ کرنی تھی اگر وہ سجی سوری میرے بیڈ پہ بیٹھی ہوتی، مگر ادھر تو پہلے ہی کوئی پلاننگ ہو چکی تھی۔ میں گہری سانس بھرتا بستر پر گر سا گیا، اور ابھی ٹھیک سے سانس لے بھی نہ پایا تھا کہ واش روم کا دروازہ کھٹاک سے کھل گیا۔ فطری طور پر میں چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا، اور غیر فطری طور پر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ سانس جو ابھی تک ٹھیک سے لی نہ گئی تھی سینے ہی میں اٹکنے لگی۔ نائٹ بلب کی سبز روشنی میں نہایت ماڈرن سے نائٹ سوٹ میں ملبوس یوں بے دھڑک واش روم سے نکل کر اپنے سلکی بالوں کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹتی آئینے کی طرف بڑھی جیسے میری کتنی سال پرانی بیوی ہو، اور یوں اسی طرح میرے سامنے گھومنے پھرنے کی عادی ہو۔ بالوں کو پونی میں قید کر کے اسے ہاتھوں پر کوئی لوشن لگایا اور میری طرف پلٹی۔ میری سانسیں جھٹکا کھا کر رہ گئیں۔
بھلا میں اپنے جوان مرد اور زندگی میں پہلی بار بھلا میں ایک جوان مرد اور زندگی میں پہلی بار ہوش و حواس میں ایسی سچویشن کا مقابلہ. میں نے سوچا خامخواہ روایتی دلہنوں کی طرح سج سور کے تمہارے بیڈ پہ بیٹھنے کا کیا فائدہ، جبکہ تمہیں نہ میرے سنگھار سے دلچسپی اور نہ مجھ سے. اس لیے تمہیں کوفت سے بچانے کے لیے میں نے چینج کر لیا. اور ہاں، تم بے فکر رہو، میں تمہارے بیڈ پر بھی آدھے والا حق نہیں جماؤں گی. میں نے اپنا بستر نیچے لگا لیا ہے. وہ ایک تکیہ اٹھا کے نیچے بیڈ کے ساتھ ہی بچھائے گئے بستر پر رکھتے ہوئے بڑے بڑے آرام اور بے تکلفی سے کہہ رہی تھی. اور میں جیسے خلا میں سفر کر رہا تھا. یہ ایسے میرے سامنے آیا کرے گی. اور میں وہ شب بخیر کہتی اپنے زمینی بستر پر دراز ہو گئی. اور میں اس آفاقی مذاق پر گنگ تھا. ذرا جو اسے مجھ سے شرم آتی ہو. میرے دھیان کے سارے دھاگے اب اس کی ایک ایک جنبش سے بندھ گئے تھے. پھر وہ تو شاید سو بھی گئی تھی اور میں تمام غصہ اور نفرت بھرے ڈائلاگ دل میں لیے پڑے کا پڑا رہ گیا. اب آپ سے کیا پڑتا، قسم لے لیں جو ساری رات نیند آئی ہو. رہ رہ کے خوشبخت پر غصہ آتا رہا. اس قدر بےہودہ اور بے شرم لڑکی تھی کہ اتنی بے تکلفی سے کسی مرد، چاہے شوہر ہی ہو، کے کمرے میں سوئی اس کا ضبط آزما رہی تھی. گل، کہاں ہو تم گل؟ میں نے 150ویں کروٹ بدلتے ہوئے گل کو یاد کرنے کی کوشش کی، مگر چھم سے ذہن میں خوشبخت کا ہوش رباسا سراپا آ گیا. میں خود پر نفرین بھیجتا سونے کی کوشش کرنے لگا. صبح کے قریب کہیں میری آنکھ لگی تو پھر کسی کے جگانے پر ہی کھلی. وہ ایک عجیب سا احساس تھا جو پہلے میرے بالوں پہ میں سرسراتا رہا، پھر وہ ٹھنڈا سا لمس میرے رخسار پر آن ٹھہرا. میں نے نیند سے بوجھل آنکھوں کو بمشکل کھول کر کچھ سمجھنے کی کوشش کی. اٹھ جائیں، خالو جان ناشتے کے لیے انتظار کر رہے ہیں. مجھے یوں لگا میرا رخسار تھپتپاتی ہو جیسے پچھلے 6 سالوں سے مجھے ایسے ہی جگاتی آ رہی ہو. میں ایک ٹک اسے دیکھے گیا. فیروزی رنگ کے کپڑوں میں وہ میک اپ سے پاک چہرہ لیے مجھ پر جھکی دمک رہی تھی. کیا ہوا، کوئی خواب دیکھ رہے ہیں؟ معصومیت سے پوچھا اور سیدھی ہو گئی. شانوں سے نیچے آتے سیاہ بالوں کو ابھی اس نے قید نہ کیا تھا. یا اللہ، میں چکرا سا گیا. وہ بدل گئی تھی یا میں ہی کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا. گربا کشتن روز اول والا محاورہ تو میں نے آزمانا تھا، مگر لگتا تھا اس نے بھی کسی سے اچھی خاصی پٹی پڑھ لی تھی. وہ آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی، دوپٹے سے بے نیاز متناسب سراپا، ہاف سلیوز میں سے جھلکتی باہیں اٹھائے وہ بالوں میں حسب عادت پونی ڈال رہی تھی اور میں ہونک سا اس کی بے تکلفیاں دیکھ رہا تھا. اٹھ بھی جائیں، پہلے ہی 11 بج چکے ہیں. مجھے تو نہیں، البتہ آپ کو ڈانٹ ضرور پڑ جائے گی. ناشتہ تیار کر آئی ہوں میں. وہ فارغ ہو کر دوپٹہ شانے پر ڈالتی میری طرف پلٹی تو میں حواس میں آتے ہوئے بھن آیا. تمہاری تو دلی خواہش پوری ہو جائے گی مجھے ڈانٹ پڑتے دیکھ کر، اور میرا خیال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اور یہ مجھے جگانے کی فضول حرکت کیوں کی تم نے؟ میں نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ اسے ہارنا تو قطعی نہیں، ورنہ یہ تو مجھے چٹکیوں میں اڑا دے گی. دیکھیں، میرا جو فرض ہے وہ میں ضرور ادا کروں گی. آپ کے اعمال آپ کے ساتھ. وہ اطمینان سے کہہ کر بستر پر پڑی چادر طے کرنے لگی تو میں دندناتا ہوا اٹھ کے واش روم میں گھس گیا. نہانے کے دوران بھی مجھے یہی خیال آتا رہا کہ وہ کوئی سازش تیار کر چکی تھی مجھے پھانسنے کے لیے، مگر میں صرف اور صرف گل رخ کا ہوں. میں نے قطعیت سے خود کو باور کرایا تھا. تو تڑاک سے وہ آپ جناب پہ آ گئی اور اس کی اس ایک عادت کے بدلنے سے جیسے جنگ و جدل کے تمام مواقع ختم ہو گئے. کیا مجال تھی جو وہ چالاک لڑکی ابا جی کے سامنے مجھے اپنا امیج خراب کرنے کا کوئی موقع فراہم کرتی. یہ کیا ہے؟ سالن پکایا ہے، نمک کا نام و نشان نہیں اس میں. ذائقہ کہاں سے آئے گا؟ کچھ نہ سوجھا تو میں نے سالن کا ڈونگا ہی ناگواری سے کہتے ہوئے کھسکا دیا. وہ چونکی، بلکہ اسے کچھ زیادہ ابا چونکے تھے. ذرا چکھ کے دیکھیں آپ. میں نے انہیں ناراضی سے دیکھا. تو ٹھیک ہے برخوردار، آئندہ سے میں بازار سے کھانا کھا لیا کروں گا. ابا جی شاید میری محبت میں کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گئے تھے. ارے نہیں ابا جی، میری خاطر آپ خود کو کیوں تکلیف دیتے ہیں؟ قصور تو پکانے والے کا ہے نا. میں موم ہوا. ادھر ابا جی دھاڑے. الو کے پٹھے، پتا تو ہے اچھی طرح کہ ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہوں، پھر بھی نمک کی کمی کا رونا. سامنے نمک دانی رکھی ہے، خبردار جو ہاں وہاں کے نقص نکالے رزق میں. تو تب مجھے پتا چلا کہ وہ میری محبت میں جذباتی ہو کر ہوٹل نہیں جا رہے تھے، بلکہ مجھ پر طنز فرمایا جا رہا تھا. جی تو چاہا کھانا چھوڑ کے اٹھ جاؤ، مگر یہ اکلوتے ابا بھی نہ ایک آزمائشی ہوتے ہیں. مجھے معلوم تھا کہ میں نے ایک دن کا کھانا چھوڑا تو اگلے 10 دنوں میں ابا جی مجھے فاقے ہی کرائیں گے. سو میں بے دلی سے نمک دانی اٹھا کر سالن میں نمک چھڑکنے لگا. وہ کمرے میں آئے تو میں آنکھوں پہ بازو دھرے بیڈ پہ گویا سو رہا تھا. چند لمحے ادھر ادھر کے کاموں میں مصروف رہنے کے بعد وہ بیڈ کی طرف آئی. دوسرے ہی لمحے مجھے محسوس ہوا وہ مجھ پر جھکی ہوئی ہے. اس کے کپڑوں کی سرسراہٹ اور پھر اس کے وجود سے اٹھتی پرفیوم کی دلکش خوشبو میرے نتنوں میں گھستی چلی گئی. تو یہ بات ہے، اندر سے ہی مجھ پہ مرتی ہے، تبھی اکیلا پا کے.
مرد ہوتے ہوئے بھی میرا دل عجیب سے انداز میں دھڑک اٹھا، جانے وہ کیا کرنے والی تھی۔ میں نے ایک دم سے آنکھوں پر سے بازو ہٹایا اور اس کا آگے بڑھا ہوا ہاتھ تھام لیا تو وہ لڑکھڑا کر مجھ پر ہی آ رہی پھولوں بھری بھری لچکیلی ڈال تھی یا خوشبوؤں کا ڈھیر، خدایا میں ششدر سا اس کی موہنی صورت دیکھے جا رہا تھا۔ یاد رہے صرف اس وقت موہنی لگ رہی تھی۔ وہ اپنے حواس درست کرتی سنبھل کر پیچھے ہٹی، مگر میں نے جیسے ضد کے ماری اس کا ہاتھ نہ چھوڑا۔ بس رہ گئی ہو۔ ایک جھٹکا اس کے ہاتھ کو دے کر اسے خود سے قریب کرتے ہوئے میں نے طنز کیا تو وہ خوشنما آنکھوں میں تحیر بھرے مجھے دیکھتے ہوئے جیسے میرے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ سیدھی طرح سے دل کی بات کیوں نہیں بتا دیتی؟ شوہر ہوں تمہارا، کچھ احساس کر ہی لوں گا، یوں بہانے بہانے سے پاس کیوں آتی ہو؟ میرا لب و لہجہ شاید کچھ زیادہ ہی عامیانہ ہو گیا تھا، تبھی تو ان آنکھوں کے تحیر پر دکھ غالب ہوا اور پھر غصہ۔ اسے ایک جھٹکے سے مجھے پیچھے دھکیلا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ مائنڈ یو مسٹر عاذر رحمان، شکل دیکھی ہے کبھی آئینے میں ٹھیک سے؟ تکیہ اٹھانے لگی تھی میں اپنا، کیونکہ میں کسی بھی بہانے سے تمہارے پاس آنا پسند نہیں کرتی، چاہے وہ سونے ہی کا بہانہ کیوں نہ ہو۔ وہ بے حد تلخ و ترش لہجے میں گویا مجھے للکار رہی تھی۔ میں نے استہزاء سے ہنکارا بھرتے ہوئے جیسے اسے اور تپایا۔ اب تک جو کچھ ہوا وہ خالو جان کی خواہش تھی، مگر اب جو ہوگا وہ میری ضد ہے عاذر رحمان، اور عورت کی ضد سے ابھی تم واقف نہیں ہو۔ وہ بھی عجیب سے لہجے میں کہتی اپنا تکیہ چھوڑ کر وہاں سے ہٹی اور پلٹ کر کمرے ہی سے باہر نکل گئی۔ ابا جی! دفتن ہی اس خیال سے مجھ پر دہشت اور پھر لرزہ طاری ہو گیا کہ رات کے اس پہر وہ یہ تمام روداد ابا جی کو سنانے گئی تھی، اور جو حال میرا ہونے والا تھا یہ خدا ہی بہتر جانتا تھا۔ میں چھلانگ لگا کر بستر سے اترا اور ننگے پاؤں ہی اس فتنی کے پیچھے بھاگا۔ دو دو کر کے سیڑھیاں پھلانگی، 3 دفعہ گرتے ہوئے بچا۔ نیچے پہنچا تو ابا جی لیٹ نائٹ ٹی وی مباحثے میں مگن تھے۔ ایک نظر مجھے دیکھا، پیاس لگ رہی تھی، آج پانی رکھنا یاد نہیں رہا۔ گلے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے میں نے بہانہ بنایا تو انہوں نے دوسری نظر میرے ننگے پیروں پر ڈالی۔ میں سر پٹایا، پیاس اتنی شدید لگی تھی کہ جوتا پہننا بھی یاد نہیں رہا۔ بیٹا جی، آپ کو پانی کی نہیں برف کی ضرورت ہے، وہ بھی اپنے دماغ پر رکھنے کے لیے۔ وہ مشورے دے کر دوبارہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئے اور میں ان کے طنز کو کڑوے گھونٹ کی طرح پیتا کچن کی طرف بڑھا، مگر وہ بھی کنگلے کی جیب کی طرح خالی تھا۔ ایسے ہی پانی کی بوتل ہاتھ میں تھام کر بہانے سے گھومتا ہوا ابا جی کا کمرہ اور ڈرائنگ روم بھی دیکھ آیا، مگر وہ کہیں بھی نہ تھی۔ یا خدا! میں چکرا سا گیا، کیا بات ہے اب کمرے کا راستہ بھی یاد نہیں آ رہا۔ ابا جی نے جلد یا بدیر میری نقل و حرکت کا نوٹس لے ہی لینا تھا، سو اعلیٰ درجے کے طنز کا باؤنسر پھینکتے ہوئے بولے تو میں نے ماتھے کا پسینہ شرٹ کی آستین سے پوچھا۔ جا رہا ہوں ابا جی، ایسے ہی دروازوں کے لاک چیک کر رہا تھا۔ اچھا، گزشتہ 26 برسوں میں تو تمہیں کبھی خیال نہیں آیا؟ انہوں نے بے یقینی سے مجھے دیکھا تو میں بے بس ہونے لگا۔ ابا جی سے تو اما بھی ہار مان کر واپس پویلین لوٹ گئی تھی۔ میں کیا شے تھا؟ مجھے تو یقیناً ابا جی اپنی کمور کسی مداری کی اولاد یعنی بندر زیادہ سمجھتے تھے۔ تبھی تو ہر وقت مجھے اپنی ڈگڈگی پر نچاتے رہتے تھے۔ اس سوچ کو سوچتے ہی میں ابا جی سے مزید الجھے بغیر غصہ دباتا اوپری سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ خس کم جہاں پاک، اوپر آنے تک 10 مرتبہ میں نے سوچا جان بچی سو لاکھوں پائے، مگر ساتھ ہی یہ بھی خیال آتا کہ ابا جی یہ لاکھوں حاصل کرنے دیں گے تو نہ، انہیں تو جب خوشبخت کے غائب ہونے کی اطلاع ملے گی تو وہ کنووں میں بانس ڈلوا دیں گے، بلکہ میرے حلق میں بانس ڈلوا کے ساری حقیقت اگلوا لیں گے۔ مجھے جھرجھری سی آئی۔ مایوسی کے عالم میں یوں ہی گزرتے ہوئے میں نے اپنے کمرے کے بالمقابل موجود کمرے کے دروازے کا ہینڈل گھمایا تو وہ نہیں گھوما، میرا دماغ گھوم گیا۔ یعنی وہ فتنہ پرور یہاں موجود تھی جسے میں ننگے پاؤں ایک جہاں میں ڈھونڈ آیا تھا، بلکہ شیر کی کچھاڑ تک سے ہو آیا تھا۔ جی تو چاہا دروازہ دھڑ دھڑا کے رکھ دوں، مگر پھر جو نیچے وکیل صاحب ٹی وی پر مباحثہ سن رہے تھے ان کے تفتیشی سوالوں کے جواب دینا پڑتا، سو اس وقت خون کے گھونٹ پینا ہی مناسب سمجھا۔ کمرے میں آیا تو میرا موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ گل، میں نے خوشگوار سی سانس بھرتے ہوئے خود کو بستر پر گرایا اور فون کان سے لگا لیا۔ کیا ہو رہا تھا؟ کیا کر رہے تھے؟ کہاں تھے؟ کب سے فون کیے جا رہی ہوں، فون کیوں نہیں ریسیو کیوں نہیں کر رہے؟ اسے جو تواتر سے اگنی پرتھوی میزائل داغنے شروع کیے تو میں ہڑبڑا گیا۔ یہی تھا، بس ذرا بزی تھا۔ میں نے صفائی پیش کی۔ بیڈ روم میں بزی تھے؟ اس نے بے یقینی سے دہرایا اور پھر چیخی، خوش بخت کہاں ہے؟ وہ بھی بیڈ روم میں ہے، میں نے روانی سے کہا۔ آزر وہ اور زور سے چیخی تو میں ہنسا۔ جیلس کیوں ہوتی ہو؟ فکر مت کرو، آج اس کا کانٹا صاف کر دیا ہے میں نے۔ ہاں، قتل کر ڈالا اسے؟ گل کی لرزتی آواز آئی۔ ابا جی اجازت نہیں دیں گے، ورنہ وہ بھی کر ہی ڈالتا، آج میں بہت غصے میں تھا۔
میں نے اسے متاثر کرنے کی کوشش کی اور وہ ہو بھی گئی۔ اچھا ایسا کیا کر دیا آج؟ نکال باہر کیا میں نے اسے۔ روتی ہوئی ننگے پاؤں گئی ہے دوسرے کمرے میں، اب جب دل ہی نہ ملے تو اس ملاپ کا کیا فائدہ؟ میں نے لاپرواہی سے کہا۔ ارے واہ، یہ تو کمال کر دیا تم نے عاضر۔ وہ بے حد خوش ہوئی۔ بس جیسے اسے کمرے سے نکالا ہے ایسے ہی گھر سے بھی نکال پھینکو۔ وہ بیچاری کہاں جائے گی؟ یہیں کسی کونے میں رہنے کو جگہ دے دینا۔ مجھے خیال آیا کہ اس کے ماں باپ نہیں تھے، وہ بھلا کہاں جاتی؟ خبردار عاضر، یہ میں طے کروں گی کہ اس کا کیا کرنا ہے، تم بس اپنی طرف سے اسے فارغ کرو۔ وہ قطعی انداز میں بولی۔ اب اسے کیا بتاتا کہ مجھ سے پہلے وہ مجھے فارغ کر کے جا چکی تھی، مگر اپنی مردانگی کا وقار تو بلند رکھنا ہی تھا۔ ہاں ہاں تم فکر مت کرو، بس کچھ ہی دنوں کی بات ہے، بس یہ ذرا ابا جی قابو میں آ جائے۔ میں نے اسے حوصلہ دیا تو وہ فوراً ہی مکھن ملائی بن گئی۔ بس اب تم سے جدائی صحیح نہیں جاتی عاضر، میں جلد از جلد اس گھر میں دلہن بن کے آنا چاہتی ہوں۔ جب جب سوچتی ہوں کہ وہ کس قدر استحقاق سے تمہارے بیڈ روم میں چلتی پھرتی ہوگی تو تن بدن میں آگ سے لگ جاتی ہے۔ اب اسے کیا بتاتا، جیسی حالت میں وہ ادھر ادھر چلتی پھرتی رہتی تھی میرا پناہ دل سینے میں چک پھیریاں کھاتا رہتا تھا۔ چلو خس کم جہاں پاک، میں نے گل سے بات ختم کر کے موبائل ایک طرف ڈالا۔ خواہ کی آزمائش ختم ہوئی۔ میں نے سونے کے لیے تکیے میں منہ گھسایا، پھر دفتن ایک لمبی سانس کھینچی۔ یہ خوشبو، ایسی خوشبو خوش بخت کے بالوں سے آ رہی تھی۔ مجھے اس کی چند لمحوں کی قربت یاد آئی تو ہاتھوں میں جیسے ریشم سرسرانے لگا۔ شش! میں نے تکیہ پرے کر کے اپنے تکیے پر سر رکھا۔ وہ اس کمرے میں آئی ہی اس مشن پر تھی، مجھے ہرانے، مجھے اپنے قدموں میں گرا ہوا دیکھنے۔ میں نے اپنے دل کو سختی سے باور کرایا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ خوش بخت نے سامنے والا کمرہ کیا سنبھالا، میں تو شیر سے ببر شیر ہو گیا۔ گلرخ کو میں نے زیادہ سے زیادہ گھر آنے کی چھوٹ دے دی اور اس نے بھی ابا جی کو پٹانے میں اپنی جان لڑا دی۔ کبھی ابا جی کے لیے دار چینی والی چائے بن رہی ہے تو کبھی پرہیزی سالن، کبھی ان کا پسندیدہ سبزیوں والا پیزا، تو کبھی آلو یا میتھی والے پراٹھے۔ ابا جی اس سے بے حد خوش تھے، وہی مجھے نہیں پتا تھا میری بیٹی اس قدر سگڑ ہے۔ وہ اس کی بنائی ہوئی چیزوں کی دل کھول کے تعریف کرتے اور چکھ کے میری طرف بڑھا دیتے۔ اب خدا گواہ ہے کہ وہ پھیکے سیٹھے کھانے ابا جی کو تو پسند آتے ہوں، مگر میرے تو حلق میں چھچوندر بن کے اٹک جاتے تھے، نہ اوپر نہ نیچے۔ پھر ابا جی تو خوش بخت کے پکائے کھانے سے انصاف کرتے اور گل کی کوکنگ میرے حصے آتی۔ اس کا دل رکھنے کو مجھے دل پہ کتنا جبر کرنا پڑتا تھا یہ خدا ہی جانتا تھا۔ مجھے راہداری میں تنہا پاتے ہی وہ میرے قریب چلی آئی۔ عاضر جلدی کرو، کچھ کرو نا، کالی سیاہ ہو جاؤں گی میں کچن کی ڈیوٹی دے دے کر۔ وہ رونے کو تھی۔ چلو اسی بہانے کچھ پکانا سیکھ جاؤ گی۔ میں نے پچکارا تو وہ رونا بھول کے گھر آئی۔ تمہارا کیا خیال ہے، مجھے کھانا بنانا نہیں آتا؟ بنا تو لیتی ہوں مگر اسے پکانا ایک آرٹ ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ خوش بخت کی ریسیپیز چوری کر لو، ابھی وقت ہے، پتہ ہے میں بھی اچھا کھانے کا شوقین ہوں۔ فکر مت کرو، تمہیں پریشانی تھی نا کہ خوش وقت کہاں جائے گی بیچاری، تو اسے ہم اپنے کچن میں کھانا پکانے کی نوکری دے دیں گے۔ وہ ٹھٹھا لگا کے ہنسی۔ مجھ سے تو اس کا ہر تعلق کا ہر رابطہ ختم ہوا، مگر یہ معاملہ کیسے ختم ہوگا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں کئی دنوں سے الجھا ہوا تھا۔ خوش بخت نے ابا جی سے کچھ بھی نہ کہا تھا، وہی روٹین ورک، اسی طرح گھر کی دیکھ بھال، ابا جی کے نخرے اٹھانا۔ البتہ مجھے اس نے دودھ میں سے مکھی کی طرح کی مانند نکال باہر کیا تھا۔ کبھی جو میری اس کی کانٹے کی لڑائی ہوتی تھی وہ ختم ہوئی تو گھر میں ایک جامد سی خاموشی چھا گئی۔ گلرخ کی قدر بھی اس خاموشی کو گلرخ کی آمد بھی اس خاموشی کو توڑ نہ پائی تھی۔ وہ تمہیں تو ہر بات سمجھانا پڑتی ہے، بے وقوف، گل بگڑی۔ اور پھر آگے ہو کے مجھے سمجھانے لگی کہ خوش بخت سے نجات کا بہترین طریقہ کیا ہے۔ میرے کپڑوں اور الماری کا ستیہ ناس ہو رہا تھا، کمرے میں ہر طرف دھول اڑ رہی تھی، مگر آ، کوئی پوچھنے والا ہی نہ تھا۔ خوش بخت کیا ادھر سے گئی، میرے کمرے کی خوش بختی ہی ساتھ لے گئی۔ گلرخ سے دو بار صفائی کروائی، مگر ڈسٹ الرجی کی وجہ سے وہ چھینکے مارتی نکل بھاگی۔ اور یہ کپڑے طے کرنا سمیٹنا تو بزرگوں کا کام ہے، میں نہیں کر سکتی۔ لو جی، یعنی اب ابا جی سے کراؤں الماری ٹھیک؟ اور جب بات حد سے بڑھی اور میری برداشت سے باہر ہونے لگی تو شرم و حیا پر ڈٹائی غالب آ گئی۔ میں بازو سے جکڑ کے گھسیٹتا ہوا خوش بخت کو کمرے میں لے آیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، وہ غصے سے چیخی۔ میں دروازہ لاک کر کے اطمینان سے پلٹا تو وہ ٹھٹکی، پھر بے یقینی سے مجھے دیکھا۔ حالات چاہے کچھ بھی ہوں، کیسے بھی ہوں، یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ تم میری بیوی ہو۔ میں بولتے ہوئے اس کی طرف بڑھا اور وہ الٹے قدموں پیچھے کی طرف۔ اور میں تمہارا شوہر ہوں، اس کمرے پر تمہارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ میرا۔ یہ الماری، یہ ڈریسنگ ٹیبل، یہ بیڈ شیٹ، یہ کارپیٹ، یہ سب تمہارا بھی ہے۔ وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے الماری سے جا لگی۔ جانے کیا سمجھ رہی تھی کہ اس کی رنگت بدلتی جا رہی تھی۔
مجھے ہاتھ بھی مت لگانا، اس کی پیشانی عرق آلود تھی۔ میں نے ذرا سی بات کی اور تم کمرہ چھوڑ گئی، مگر ابھی اس کمرے پر سے تمہارا حق ختم نہیں ہوا اور نہ ہی مجھ پر سے۔ میں اس کے بالکل سامنے تھا اور وہ میرے بے حد قریب۔ میری ہی مت ماری گئی تھی شاید۔ وہ تو کوئی ساحرہ تھی، بنا منتر پھونکے ہی قابو میں کیے لیتی تھی۔ میں بھی لفظ بھولنے لگا۔ خدا گواہ ہے کہ وہ مجھے کبھی بھی اس لحاظ سے اچھی نہ لگی تھی، مگر مجھے اب یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ صرف اسی کو یوں قریب پا کے مجھے کچھ کچھ کیوں ہونے لگتا تھا۔ ابھی صبح ہی تو گل رخ مجھ سے اتنا ہی نزدیک کھڑی تھی۔ اپنی حد میں رہو آصر، اس کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی۔ وہی تو تمہیں بتا رہا ہوں۔ میں اس کی حالت سے محظوظ تو کیا ہوتا، مسلسل خود کو اس کے سحر سے نکالنے کے چکر میں تھا۔ تمہیں میرا وجود گوارا نہیں تھا، اس لیے میں چلی گئی یہاں سے۔ خالو جان سے میں کہہ دوں گی یہ شادی نہیں رہ سکتی۔ پھر بھی جب تک تم ان سے یہ سب نہیں کہتی جو کہ تمہیں بہت پہلے کہنا چاہیے تھا، یہ سب تمہارا ہے۔ تو اس نے خفیف سی پلکیں اٹھا کے مجھے دیکھا۔ یا خدا، اتنے رنگ تھے ان آنکھوں میں، جی چاہا ان پلکوں کو چوم لوں، مگر پھر میں اپنی خواہش پر ششدر رہ گیا۔ کتنا کمینہ ہو گیا تھا میں۔ چپڑی، اور وہ بھی دو دو، یعنی ایک طرف تو گل رخ اور اب خوش بخت بھی۔ لاہور پڑھتے ہوئے میں نے دانستہ بلکہ بمشکل ہلکا سا کہکا لگایا، تو یہ محترمہ خوشی صاحبہ کہ جب تک آپ کا یہ حق قائم ہے، یہ الماری آپ کو سیٹ کرنی ہے، بیڈ شیٹ تبدیل کرنی ہے، سارا پھیلاوا سمیٹنا ہے اور ڈسٹنگ بھی کرنی ہے۔ اس کے تاثرات بدلنے لگے۔ کیا مطلب؟ بیوی ہونا اتنا آسان نہیں ہوتا، میں نے اسے جتایا۔ محبوبہ ہونا اسے بھی مشکل ہوتا ہے۔ ذرا یہ سب گل رخ سے کراؤ تاکہ اسے بھی مستقبل کی بیوی بننے کی پریکٹس ہو۔ وہ دفتن اپنے مخصوص طنزیہ لہجے میں بولی اور وہاں سے ہٹنے لگی، مگر میں نے اس کا ہاتھ جھٹک کر اسے پیچھے کیا اور خود دروازے کی جانب بڑھا۔ وہ وہیں کھڑی ناسمجھی کے عالم میں مجھے دیکھ رہی تھی۔ اب یہ دروازہ تبھی کھلے گا جب یہ کمرہ شیشے کی طرح چمک رہا ہوگا، میں نے کہا، اور اس کے دروازے کی طرف لپکتے ہی دروازہ بند کر کے باہر سے لاک کر دیا۔ ہیو اے گڈ ٹائم، اونچی آواز میں کہتا، چابی اچھال کے کیچ کرتا ہنستا ہوا میں نیچے اتر آیا۔ شام تک کمرہ آئینے کی طرح چمک رہا تھا۔ گل رخ گھر جا چکی تھی۔ میں ابا جی کے کمرے کی طرف بڑھا، مگر اس سے پہلے میں نے احتیاطاً خود پر چاروں کل اور آیت الکرسی پڑھ کر پھونک لی تھی۔ میں کھنکارا، لاہول والا۔ وہ کتاب بند کر کے ناگواری سے گویا ہوئے، پورا گھر پڑا ہے، یہ واہیات حرکت کہیں اور نہیں ہو سکتی؟ وہ ابا جی آپ کو متوجہ کرنے کے لیے، میں گڑبڑایا۔ ہاں جی، بڑا اچھا طریقہ نکالا ہے باپ کو متوجہ کرنے کا۔ ہوں۔ انہوں نے طنز کا جوتا بھگو کے مارتے ہوئے آخر میں ایک کھنکار کے میری نقل اتاری۔ لو جی، اب میں جو تیاری کر کے آیا تھا اس پہ تو ابا جی نے پہلے ہی روپ کی اینٹ رکھ دی تھی۔ میرا حوصلہ ٹوٹنے لگا۔ ابا جی، آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے مجھے۔ اچھا جی، پھر وہی طنزیہ انداز۔ مجھے شک سا ہوا، یا تو ابا جی پچھلے جنم میں میری بیوی رہ چکے تھے یا رکیب روسیا۔ ابا جی، خوش بخت سے میری شادی سراسر آپ کی خواہش تھی۔ میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ ہم دونوں کے مزاج خیالات کچھ بھی میل نہیں کھاتا، مگر آپ نے توجہ نہیں دی، اور آپ کی اسی ضد اور یہ شادی ہو کر رہے شادی ہو کر رہے گی کہ نعرے کی وجہ سے آج میرا گھر ٹوٹ رہا ہے۔ ابا جی، میں نے بے حد جذباتیت بھری اداکاری کے جوہر دکھائے۔ ابا جی کے چہرے پر پہلے حیرت اور پھر غصہ چمکا۔ اس میں بھی تمہارا ہی قصور ہوگا، الو کے پٹھے، تم ہی راضی نہیں تھے۔ بس ٹھیک ہے، آپ تو ہیں ہی اسی کے، میں ہی بے وقوف ہوں جو آپ کو اپنا سمجھ کے اپنا دکھ سنانے آ گیا ہوں۔ میں ناراضگی سے گویا ہوا تو تب کہیں جا کے وہ مدھم پڑے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ خوش بخت دل سے اس شادی پہ رضامند نہیں تھی۔ اس کی عقل مندی کا تو میں شروع سے معترف ہوں۔ انہوں نے سر دھنا۔ ابا جی، میں بے چارگی کی تصویر بن گیا۔ اچھا، آگے بولو۔ وہ مجھے پسند نہیں کرتی۔ تو پھر داد دوست کی، اس کے جو حوصلے کی، ان کی زبان پھر پھسلی۔ وہ صاف لفظوں میں کہہ رہی ہے کہ یہ شادی نہیں رہ سکتی۔ میں نے اپنی کہانی جاری رکھی۔ تم بتاؤ برخوردار، تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے بغور مجھے جانچا۔ میں اب کیا کہوں گا، مگر مسئلہ تو اس کا ہے۔ میرا کمرہ چھوڑ کے وہ سامنے والے کمرے میں شفٹ ہو گئی ہے۔ میرا خیال ہے باجی، میرا خیال ہے کہ وہ کیا خیال ہے تمہارا؟ ذرا میں بھی تو سنوں۔ ابا جی کی بھڑک میرے تمام خیالات کو بھگ سے اڑانے لگی، تو میں نے جھپک کر جلدی سے ایک خیال کو تھام لیا۔ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ آذر، ابا جی کی آواز میں ناگواری تھی۔ وہ جو لڑکی اسے پڑھنے آتی ہے، اس کا ماموں آرمی میں میجر ہے شاید۔ میں نے پوری کہانی بیان بھی نہ کی تھی کہ ابا جی کے ہاتھ میں موجود کتاب اڑتی ہوئی آ کر میرے شانے سے ٹکرائی۔ میں لڑکھڑا کے پیچھے ہٹا۔ فضول بکواس کرتے ہو۔ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، یا تم اپنی پسند پر اس کی پسند کا پردہ ڈال رہے ہو؟ ابا جی، میں میرے حوصلے ابا جی کے غصے کو دیکھ کر منمنانے لگے۔ میں مت کرو آذر، بے غیرتی کی انتہا ہے اپنی پاک دامن بیوی پر اس طرح کے الزام لگاتے۔ شرم نہ آئی تمہیں؟ کیا میں نہیں دیکھ رہا اس گھر میں کیا تماشا چل رہا ہے؟ اگر چپ ہوں تو اس کی دی ہوئی قسموں کی وجہ سے، وگرنہ ابھی تک سیدھا کر دیا ہوتا تمہیں میں نے۔ غضب خدا کا!
ہیرے جیسی لڑکی اس نکھٹو نالائق کے پلے باندھ دی میں نے۔ دل ڈر رہا ہے، اس کے ماں باپ اور خالہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ وہ متاسفانہ ہاتھ مل رہے تھے اور میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ ابا جی میرے اور گلرخ کے افیئر سے واقف تھے۔ اس میجر کا رشتہ آیا تھا، مگر جانتے ہو اس جھلی نے تمہیں فوقیت دی، مگر وہ نہیں جانتی تھی۔ کاٹ کے الو ہو تم، دفع ہو جاؤ یہاں سے، شکل نہ دکھانا مجھے اپنی۔ میں نے تو اسے کہا بھی تھا کہ ایک بات پھر سے سوچ لے، مگر اسے اپنی خالہ کی خواہش کا پاس تھا یا پھر اپنے دل کی۔ وہ دکھ میں گھرے ہوئے تھے۔ دفع ہو جاؤ انہیں لالچی لوگوں کے پاس جو نہ پہلے ہمارے سگے ہوئے اور نہ اب ہوں گے۔ وہ غصے میں پھر سے مجھ پر برسے تو میں نے وہاں سے دوڑ لگانے میں ایک لمحہ نہ لگایا۔ دل کی کیفیت کچھ عجیب سی تھی، جذبات و احساسات پر بے حسی سی طاری تھی۔ میں کچھ بھی سوچنا نہیں چاہ رہا تھا، شرم کی بات تھی۔ گلرخ کی پڑھائی پٹی ابا جی کو سنا کر میں نے شرم ہی کمائی تھی، بلکہ لعنت و ملامت۔ چچا جان کے گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ میں تھکے ہارے قدموں آج پہلی بار نوک کیے بغیر اندر داخل ہو گیا، مگر راہداری کے سرے پر ہی ٹھٹک گیا۔ وہ گلرخ ہی تھی، میری گلرخ، گلجیت، مگر کس قدر پرائی لگ رہی تھی۔ مجھ سے جی بھر خدمتیں کروا کروا کے بہو بنا لیا اس یتیم مسکین کو۔ تایا جی نے کبھی سگوں جیسا سلوک تو کیا ہی نہیں ہم سے، اور یازر الو کا پٹھا، ٹخنوں میں عقل ہے اس شخص کی۔ شادی بھی کرا لی زبردستی کی اور پراپرٹی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ صاف کہا ہے تایا جی، تایا جان نے فون پہ آ کر دیا ہے اسے، ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ دیں گے۔ وہ سخت غصے بلکہ جلال میں تھی۔ تو تم کیوں دماغ خراب کرتی ہو اپنا؟ دفع کرو، دنیا کا آخری آدمی تھا کیا وہ ففٹا ہی رہ گیا ہے میری ہیرا بیٹی کے لیے۔ یہ چچی جان تھی، میرے منہ پہ مجھے بیٹا بیٹا کہتے ان کی زبان نہ تکی تھی، اور ابھی اگر بیٹی کو جلال آ رہا تھا تو ماں بھی غصے میں جلال الدین اکبر لگ رہی تھی۔ میرا دل اور دکھا۔ یقیناً یہ میرے اکلوتے ابا جی کے فون ہی کی کارستانی تھی۔ انہوں نے مجھ سے پہلے میرے افسانے یہاں پہنچا دیے تھے، یعنی میرے آگ شدہ ہونے کی تازہ ترین رپورٹ یوں پہنچائی تھی جیسے کسی لڑکی کے طلاق شدہ ہونے کی۔ کچھ بھی تھا، خدا نے ان لوگوں کی اصلیت و حقیقت میرے منہ پر جوتے کی صورت دے ماری تھی۔ اب بس بھی کرو تم دونوں، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا ان تیلوں میں تیل نہیں ہے۔ پہلے حصے کی مد میں بھائی جان سے 5.5 لاکھ زائد لے چکا تھا، اب وہ کہاں قابو آنے والے تھے۔ چچا جان کی ابھرنے والی آواز نے لمحہ بھر کو مجھے منجمد کر دیا۔ جی تو چاہا ان کے سامنے جاؤں اور لعنت ملامت کروں، حق ہا، مگر جو خود لعنت و ملامت کے قابل ہو رہا ہو وہ کسی اور کو کیا احتساب کے کٹہرے میں کھینچے گا۔ مردہ قدموں سے میں وہاں سے لوٹ آیا، کبھی وہاں نہ لوٹنے کے لیے۔ گھر میں ایسی خاموشی پھیلی تھی جیسی اماں کی موت کے وقت تھی۔ ابا تو یوں بھی مجھ سے خفا تھے۔ میں نے ان کی لاڈلی پر کیچڑ جو اچھالنے کی حماقت کی تھی، اور ان کی لاڈلی وہ تو جیسے بھول ہی گئی تھی کہ اس گھر میں کوئی عاذر رحمان بھی رہتا ہے۔ سوری ابا جی، ہمت کر کے میں نے پہلا قدم اٹھایا تو معذرت کے در پر جا کھڑا ہوا۔ ہیں؟ انہوں نے کتاب پڑھتے ہوئے اینک کے اوپر سے مجھے گھورا۔ ابا جی سوری، میں واقعی غلطی پر تھا۔ خوش بخت ویسی ہی ہے جیسی آپ سوچتے ہیں۔ میں پھر اس کی تعریف میں ڈنڈی مار گیا، مگر ابا جی چوکنے والے نہیں تھے۔ اوئے الو دے پتر، سیدھی طرح کہنا، شرمندہ ہے اپنے کہے پر اور معافی مانگنا چاہتا ہے خوش بخت سے۔ لو جی کر لو گل، اب یہ میں نے کب کہا؟ میں چکرا گیا۔ ایک تو یہ ابا جی بھی نہ اپنی من مرضی کے مالک، مطلب نکالنے انہیں خوب آتے تھے۔ مجھے شش و پانی میں مبتلا دیکھ کر جیسے مجھے بڑھاوا دینے لگے۔ ہاں ہاں کہو کہ تم بہت شرمندہ ہو، اس کا سامنا نہیں کر سکتے، مگر مجھے معلوم ہے وہ بہت اچھی لڑکی ہے، بہت نرم دل، ایک بار کہنے پر ہی تمہیں معاف کر دے گی۔ ابا جی میں آپ سے سوری کرنے آیا تھا۔ میں نے کھنکھارتے ہوئے انہیں یاد دلایا تو انہوں نے مجھے گھورا۔ کیا مطلب؟ مطلب کہ ابھی تو فی الحال آپ سے معذرت کرنا تھی۔ میں نے فوراً مسکین لہجہ اپنایا تو وہ بھی رکھائی پر اتر آئے، برخوردار۔ فی الحال میں معاف کرنے کے موڈ میں نہیں، ہاں اگر خوشی کہے گی تو ہو سکتا ہے۔ میں ابا جی کے پاس سے بھی بے نیل و مرام لوٹا۔ خوش بخت تو آج کل بلند بخت ہی بنی ہوئی تھی، ہاتھ ہی نہ آتی تھی۔ کھانا خاموشی سے میرے آگے رکھتی، مگر مجھ سے ایک بھی لفظ نہ بولنے کی روادار۔ میرے کمرے کو جب سے اس نے چھوڑا تھا تب سے دوبارہ وہ وہاں نہیں آئی تھی، اور اس کی گواہی میرے بستر کی میلی چادر اور الماری سے ابلتے کپڑے دے رہے تھے۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ اس کا وجود اس گھر کے لیے کیا تھا، ایک سکون، ایک پاکیزگی، اور شاید پیار بھی، وہ پیار جو وہ مجھ سے اور ابا سے کرتی تھی۔ اب دیکھے نہ، وہ اس گھر کی نوکرانی تو نہیں تھی نہ کہ تنخواہ لی اور بدلے میں کام کر دیا۔ وہ تو بڑے مان اور استحقاق کے ساتھ یہاں رہتی اور ہم سب کو سمیٹے ہوئے تھی۔ اور وہ گلرخ، آخ، میرا منہ کڑوا ہونے لگا۔ پیسے کے پجاری لوگ، رشتوں کو روپوں میں تولنے والے۔ مجھے خوش بخت کے متعلق سوچتے یک گونا سکون اور واقعی خوشی کا احساس ہو رہا تھا کہ وہ میری بیوی ہے اور میری زندگی میں شامل ہے۔ اس خدا کا شکر ہے جس نے مجھ بے وقوف کو گلرخ کی چال کا شکار بننے سے بچا لیا۔ مگر اب مسئلہ تھا اس گھر کی خوشیاں واپس لانے کا، اور وہ صرف خوش بخت ہی کے دم سے تھیں۔ ابا جی بھی الٹیمیٹم دے چکے تھے کہ خوش بخت کا راضی ہونا ان کی رضامندی ہے۔ کوئی حل، کوئی رستہ؟ میں سوچ سوچ کے تھک گیا۔
کہ کس طرح خوشبخت کے سامنے سرنگوں بھی نہ ہونا پڑے اور وہ راضی بھی ہو جائے۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر اسے گل رخ کی اصلیت پتہ چل گئی تو وہ شاید ساری عمر یہی بات میرے منہ پر مارتی رہے گی۔ نئی آنے والی ساری فلمیں کیبل پر دیکھ دیکھ کر ہیرو سے بیوی کو منانے کے طریقے سیکھتا رہا، مگر کچھ بنتا نہ لگ رہا تھا۔ وہ تو جب میں نے آفس جانے کے لیے الماری کا پٹ کھولا تو جلدی میں تھا، مگر اندر موجود الٹے سیدھے ٹھونسے گئے کپڑوں کو شاید مجھ سے زیادہ جلدی تھی۔ وہ سب ابل کر مجھ پر آ رہے۔ میں نے ان سب کپڑوں کو گود میں اٹھا کر بستر پر پھینکا تو ہاتھ میں پکڑی جرابیں بھی ساتھ ہی اس ڈھیر میں کھو گئیں۔ رومال کو کیا خاک تلاشتا میں میرا پارا ہائی ہونے لگا، یعنی کہ حد ہو گئی تھی۔ شادی شدہ ہو کر بھی میں کیسے مسکینوں والی زندگی گزار رہا تھا۔ خوش بخت، خوش بخت۔ دروازے میں کھڑی ہو کر میں نے بلند آواز میں اسے پکارا۔ مجھے کون سا کسی کا ڈر پڑا تھا؟ ابا جی کو میں فیکٹری جاتے دیکھ چکا تھا۔ کیا ہے؟ سیڑھیوں کے کونے پر اس کی خفا خفا سی شکل نظر آئی۔ اوپر آؤ ذرا، میں کچن دیکھ رہی ہوں، اسے رکھائی سے کہا۔ اوپر آؤ، یہاں بھی تمہارے دیکھنے کو بہت کچھ پڑا ہے۔ میں نے غصے کو تھپکتے ہوئے تنزن کہا تو وہ لہجہ بھر کچھ سوچنے کے بعد سیڑھیاں چڑھائی۔ اندر آؤ، میں کمرے میں گھسا۔ وہ دہلیز پہ رکی۔ یہیں بتا دیں جو بتانا ہے۔ ایک تو آفس سے دیر ہو رہی تھی، اوپر سے اس کے نخرے۔ میں پلٹا اور اسے کلائی سے تھام کے تقریباً کھینچتا وہ اندر لے آیا۔ آزر، وہ خفا ہوئی۔ اتنے نخرے کیوں دکھا رہی ہو؟ رومانس کرنے کے لیے نہیں لایا ہوں تمہیں۔ کمرے کا حال دیکھو ذرا۔ اب چاہے ناراض ہوں مگر ہو تو میری بیوی نا، ٹھیک کرو اس کی حالت۔ اس سے بڑھ کر میں نے روب جمایا تو وہ پوری آنکھیں کھول کے مجھے یا شاید میری ڈٹائی کو دیکھ کے رہ گئی۔ کیا بات ہے، سمجھ میں نہیں آیا؟ فرینچ میں بات کر رہا ہوں میں۔ اس کی خاموشی نے مجھے شوہرانہ روب جمانے کا حوصلہ بخشا تھا۔ تب اسے تقریباً ایک جھٹکے سے اپنی کلائی چھوڑائی اور دانت پیستے ہوئے بولی، بیوی ہوں، نوکرانی نہیں، جو ہر بری بھلی کے بعد بھی منہ اٹھا کے کام پہ چلی آؤں گی۔ اوہو، واو! مجھے اس کے تیکھے انداز نے مزہ دیا۔ میرے یوں چٹخارا بھرنے پر وہ اور غصے میں آئی۔ میرا اس نوکری کا کوئی موڈ نہیں ہے، سمجھے؟ غصے کے عالم میں وہ تو تڑاہ پر اتر آئی۔ یعنی اب مجھے محتاط ہو جانا چاہیے تھا۔ مجھے چٹکیوں میں اڑانے والی پہلے والی خوشبخت لوٹ رہی تھی۔ یہ تمہارا فرض بنتا ہے، میں نے مزے سے کہا۔ میرے ساتھ حقوق و فرائض کی بات مت کرنا، وہ پھنکاری۔ اب جیسی فضول باتیں میں اسے کر چکا تھا، اگر وہ میرا شوہر فرض کریں ہوتی تو اس رات ایک تھپڑ تو مجھے ضرور ہی مار چکی ہوتی۔ یہ سب یعنی دانت پیسنا، تل ملانا اور پھنکارنا وغیرہ تو اس کا اب شرعی حق ہو گیا تھا۔ دیکھو، میں نے مصالحانہ انداز اپنانے کی کوشش کی، مگر اس نے میری مصالحت پر رولا پھیرتے ہوئے میری بات کاٹی۔ دیکھ ہی رہی ہوں اتنے ماہ سے، پتہ نہیں کیا سوچ کے شادی کر لی تم سے۔ اس کی بات پر میں فطری طور پر تل ملایا۔ کیوں؟ تمہارے نزدیک میرے اندر کوئی خوبی نہیں؟ اس نے اپنی فارم میں آتے ہوئے تنزن مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور اسی انداز میں بولی، جواب محفوظ ہے۔ میرا حوصلہ تو یوں بھی کمال کا نہ تھا۔ فوراً مٹھیاں بھینچ لیں۔ اور تم کیا سمجھتی ہو؟ تم میں بڑی اعلیٰ اور عرفہ خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ اور میں نے سر کے بل کھڑے ہو کے ہاں کی تھی۔ اگر تم ایسا سمجھتی ہو تو سراسر ٹھیک سمجھتی ہو۔ آخر میں بے بسی سے کہتا ڈھیلا پڑ گیا تھا تو وہ پھر سے متحیر سی پوری آنکھیں کھولے۔ وہی شوہر کو قابو کرنے کی خوبصورت ادائیں مجھے دیکھنے لگی۔ جی تو نہ جانے کیا کیا چاہا، مگر فی الحال مجھے پتا تھا کہ اس جی کی کوئی بات نہیں ماننا جب تک ہیڈ کوارٹر سے موافق کے آرڈرز نہیں مل جاتے۔ جھوٹ مت بولو آزر، وہ مدھم پڑی تھی، میرے افیئر سے کون سی ناواقف تھی وہ؟ بے وقوف ہوں جو جھوٹ بولوں گا۔ میں نے اس کا ہاتھ احتیاطاً تھام کر اپنی طرف کھینچا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بھی کافی عقل مند تھی۔ اور وہ جو تم دندناتے ہوئے آئے تھے شادی سے انکار کرنے میرے پاس، وہ شاید ہمارے خوشی کے حواس کام نہیں کر رہے تھے تمہارے؟ وہ استہزاء سے کہتی مجھے یاد دلا رہی تھی۔ اب مجھے اللہ پاک کی مصلحت سمجھ نہیں آتی کہ بعض معاملات میں اسے عورتوں، خاص طور پر بیوی کی یادداشت اتنی اچھی کیوں بنائی ہے، خصوصاً شوہر کی کہی غلط سلط باتیں یاد رکھنے کے لیے۔ وہ تو اس لیے کہ شاید تم اپنے دل کی بات بتا دو۔ مگر نہ جی، تم نے تو ساری کتابیں پڑھ رکھی ہیں۔ میں نے ایک بات تو کہی، میں نے ایک کہی تو تم نے دو۔ جس طرح تختہ دار پر چڑھنے والے انداز میں تم نے شادی کی تھی، میری مردانہ نہ گوارا نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے سارا ملبہ اسی پہ ڈال دیا۔ بے وقوف نہیں ہوں میں، جانتی ہوں آج کل تمہیں ایک عدد کام والی کی سخت ضرورت ہے۔ اسے میرے اوندھے سیدھے ہوتے کمرے کی طرف اشارہ کیا تو میں نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی اپنے ہاتھ میں جکڑ لیا۔ جس طرح کی فضول باتیں تم نے کہی تھیں وہ میری زنانہ انا کو بھی گوارا نہیں عازر رحمان۔ اس کی پلکیں بھیگنے لگی اور آنسو تو بے بسی کی علامت ہوا کرتے ہیں نا ہار کی۔ ہے تو بڑی کمینی سی بات، مگر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ وہی تو میں نے اپنی بات پہ زور دیتے ہوئے اسے خود سے تھوڑا قریب کیا اور معصومیت سے بولا، اب اگر میں یہ سب تم سے کہہ رہا ہوں تو اس لیے نہیں کہ میں کام والی افورڈ نہیں کر سکتا، مگر اتنے کام والی مجھے کہاں سے ملے گی؟ کیوں؟ وہ کالی فلاور گوبھی کا پھول کہاں گیا؟ اسے سیدھے سباؤ اب میری زندگی کے سب سے ویک پوائنٹ یعنی گل رخ کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے لگا جیسے
मेरी रंगत बदली हो, मगर वो मर्द खसूसन शोहर ही क्या जो अपनी गलती मान ले। भाई अगर ये लड़कियां मर्दों को धोखे ना दें तो उन्हें अपनी नेक खसलत बीवियों की कदर कैसे मालूम हो। वाह, क्या सोने में तोलने वाली बात की है मैंने। अपनी सोच पर मैं खुद ही झूमा, फिर शौकी से बोला, वो तो किसी और के लंच या डिनर में काम आएगी। उसके साथ अफेयर चला के थक गए हो। उसने पहली पहली उस इस कुर्बत का भी लिहाज नहीं किया था, हालांकि उसके वजूद से उठती परफ्यूम की खुशबू सी दिलकश सी खुशबू मेरे हवास पर सवार हो रही थी। मैंने उसे धकेल के अलमारी से लगा दिया तो उसे फिलफोर अपने शानों पर धरे मेरे हाथों को झटक दिया। असूल की बात है, मेरी शादी से पहली वाली जिंदगी पर तुम्हारा कोई हक नहीं, और ना मेरी इन बातों पर तुम गिरफ्त कर सकती हो। मैंने इत्मीनान से अपना असूली मौके बयान किया तो वो चटकी। अंधी वैरी नहीं हूं मैं, शादी की पहली रात से लेकर अब तक देखती और सुनती रही हूँ सब कुछ। तो क्या अब हाथ जोड़ के माफी मांगू तुमसे? अब की बार वाकई मुझे भी गुस्सा आ गया था। भाई क्या थी आखिर वो? बस अल्लाह ने थोड़ी सी शक्ल ही अच्छी दी थी, उसी पर इतराती नहीं थकती थी। हद हो गई, यानी कि मांगोगे भी तो नहीं दूंगी। वो भी मेरे ही अंदाज में बोली तो मैंने दरवाजे की तरफ उंगली का इशारा करते हुए दूसरे लफ्जों में से गेट आउट हो जाने को कहा। और वो कहाँ शर्मिंदा होने वालों में से थी। बड़े फातिहाना अंदाज में कमरे से गई और मैं अलमारी पर मुक्का मार के रह गया। ये अलग बात थी कि फिर रात तक हाथ से टीसें उठती रहीं। जहन का उबाल कम होने में नहीं आ रहा था। हद हो गई। शोहर हजरात बीवियों की नज़र बचा के तो क्या, खुलेआम भी चार चक्कर चलाए रखते थे, और बीवियों की क्या मजाल थी जो ज़रा टेढ़ी नज़र से देख भी लेती। और एक ये टेढ़ी खीर और टेढ़ी पसली जो मेरे नसीब में लिखी गई थी। सारी रात में सर्द आहें भर भर के सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा करता रहा। मैं अपने ही घर में खुद को अजनबी सा महसूस करने लगा था। उस रोज़ के बाद मेरे ऑफिस से आने से पहले पहले वो ना सिर्फ कमरे की सफाई कर देती, बल्कि मेरे कपड़े तह करके अलमारी में तरतीब से रखती, और जिनकी ज़रूरत होती वो प्रेस करके लटका देती। ना अब्बा मुझसे बात करते थे और ना वो। हाँ, एक दूसरे के साथ वो खुद जुमलेबाजी करते, किस्से सुनाते, और मैं सर झुकाए खाना खाते कोड़ता रहता। अब्बा जी भी अल्लाह माफ़ करे, बड़े ही गद्दार निकले थे। अम्मा के मरने के बाद इकलौते बेटे का दुख ना बटाया। बहू की नाज बर्दारियां खूब की। अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा, अब्बा को तो ज़रूर ही छोड़ती, मगर मुझे छोड़ जाने की क्या ज़रूरत थी। माना कि मैंने गुलरुख से अफेयर चला के गलती की, मगर वही तवज्जो जो उसने मुझे दी थी मुझे घर से मिली होती तो फिर मेरा पहला अफेयर खुशबख्त ही के साथ होता ना। अब ये तो कोई अक्लमंद हो तो समझे। दिन गुजरते जा रहे थे, मगर सर्दियों की तवील अकेली रातें। लेकिन अब मैं मजीद झुकने को तैयार नहीं था। जो होगा देखा जाएगा। कब तक ऐसी जिंदगी गुजारेगी? मेरे पास तो भी तीन चांस और हैं। देखना तड़पती रहेगी। मेरी सोचें बहुत मुंतकिमाना हो रही थी, मगर चैन कहीं ना था। चलो के जश्न बहारां देखें, चलो चलो के फूलों के साथ खेलें, चलो के ख़याम की रुबाई का कोई मिसरा ही गुनगुनाएं, कि इस ज़मीन पर बजुज़ मोहब्बत कोई भी जज्बा अमर नहीं है, मगर किसी को खबर नहीं है। हैरान हो गए ना अभी कि मेरा ज़ोक इतना आला कब से हो गया? जी जनाब, मैं तो पहले ही कहता था। घुन्नी मेसनी अंदर ही अंदर मुझ पर मरने वाली और ऊपर ऊपर से नखरे दिखाने वाली। वैलेंटाइन डे पर सुर्ख गुलाबों के गुलदस्ते के साथ मेरे तकिए के बिल्कुल पास रखे खूबसूरत कार्ड पर सजे ये अल्फाज उसकी हार का वाज़े सबूत हैं। और सबसे खूबसूरत अल्फाज तो बिल्कुल आखिर में लिखे गए हैं, जो मैंने अभी आपसे शेयर नहीं किए। जी हाँ, आपकी फर्माबरदार और मोहब्बत करने वाली बीवी खुशबख्त। मेरे दिल में तो मोहब्बत का एक दरिया बल्कि समंदर ठाठे मारने लगा। मैं जंप लगा के बिस्तर से उतरा और फ्रेश होने वॉशरूम की तरफ भागा। ये मौका मैं किसी सूरत खोना नहीं चाहता था। आजिर रहमान, तुमने मेरे दिल को जिस तरह आज़ार पहुंचाया है, मैं कभी तुम्हें माफ़ नहीं करूंगी। तुम गुलरुख में इंटरेस्टेड थे, उसके बावजूद मेरे दिल के मकीन बने रहे कि दिल पे तो किसी का जोर नहीं चलता ना। मगर जो अल्फाज तुमने मुझे कहे वो मैं कभी नहीं भूल सकती। मैंने खुद को बारहा समझाया, दिल को बहलाया था। ज़रा पछताने दो साहब को अच्छी तरह। अगर किसी तरह पलटे ही हैं मेरी तरफ तो कोई ऑफर तो दें। ये क्या कलाई पकड़ी और घसीट के ले गए। ये सच है कि हमसे खस्ता तन दुखों की धूप में साया नहीं बनते। हमारी मुस्कुराहट में हमेशा जहर होता है, हमारे लब हमेशा तंज के तीर चलाते हैं। मगर हम अपने प्यारों को कभी जब बेखुदी में कोई ऐसी बात कहते हैं कि वो अफसुर्दा होकर रो पड़े, तो सुन लो, हम भी चैन से सोया नहीं करते। तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा पशेमान शोहर। डाइनिंग पर नाश्ता लगाते हुए वहां रखे सुर्ख गुलाबों का गुलदस्ता और दिलकश तहरीर से सजा कार्ड उठाते, मुझे पल भर को भी ध्यान आया था कि याजिर की तरफ से भी हो सकता है। भाड़ में जाए सारा गुस्सा, सारे बदले, सारी उम्र पड़ी है ये लड़ाइयाँ लड़ने को। बाद में फुर्सत से पूछूंगी सब। मेरा दिल झूम उठा।
آج ویلنٹائن ڈے ہے۔ ابا جی کے کمرے سے نکلنے سے پہلے ہی میں اوپر اپنے کمرے کی طرف دوڑی تھی۔ بھئی آج اگر ملنا ہی تھا تو ذرا حلیہ تو ڈھنگ کا ہونا چاہیے نا، کیا سمجھے؟ خدا کسی کو اکلوتی اولاد نہ دے، بھائی بڑا ذلیل و خوار کراتی ہے بندے کو۔ 4 بچے ہوں، بندہ کسی کو کہنے جوگا تو ہوگا، ہو کے 2 اگر برے ہیں تو 2 اچھے بھی ہیں، مگر میرے پاس تو بس ایک ہی بے وقوف سی اولاد ہے، عاذر رحمان۔ اپنی طرف سے تو وہ بڑا ہوشیار اور ذہین بننے کی کوشش کرتا ہے، مگر اسے یہ نہیں معلوم کہ جتنی بھی کوشش کر لے ابا جی تو میں ہی رہوں گا۔ اتنی نیک خصلت لڑکی سے بیاہا، مگر اسے بھی ہاتھوں سے گوا رہا تھا گدھا۔ مگر وہ باپ ہی کیا جو اپنے بچے کی زندگی کے سکھ اور آرام کا خیال نہ کرے۔ دنوں میں پٹری پہ لے آیا ہوں صاحبزادے کو، اب پتہ چلا ہے اسے اچھی بیوی صرف خوش بخت ہی ہو سکتی ہے، گل رخ نہیں۔ مگر پھر خوش بخت بھی اینٹ گئی، بھئی انا تو سب ہی میں ہوتی ہے تھوڑی بہت۔ گھر کا ماحول دیکھ رہے تھے نا آپ بھی، کس قدر ویران اور کبھی مصنوعی کہکہوں سے گونجنا۔ پھر کیا ہوا؟ بھئی پھر یہ ہوا کہ ایک ویلنٹائن کا کارڈ بیوی کو ملا اور ایک شوہر کو، ساتھ میں سرخ پھولوں کے گلدستے۔ اور ابھی باہر گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ دونوں آج لنچ ہوٹل میں کریں گے، جہاں میں نے تحفتاً ان کے لیے 2 سیٹیں ریزرو کرا رکھی ہیں۔ آج ان دونوں کے چہروں پر حقیقی خوشی اور اصل خوشی دیکھ کر، حقیقی زندگی اور اصل خوشی دیکھ کر میں بے حد خوش اور مطمئن ہوں۔ اوہو، آپ لوگ ابھی تک وہیں اٹکے ہوئے ہیں، یعنی مجھے ان کارز اور پھولوں کے متعلق کس نے بتایا؟ بھائی کبھی کبھی بچوں کے درمیان بڑوں کو پل بن جانا چاہیے، ایسی چھوٹی موٹی بے ایمانیوں کا بڑا ثواب ملتا ہے۔ بھئی اب ایک ہی فکر ہے کہ وہ دونوں بے وقوف ایک دوسرے سے پھولوں اور کارز کا ذکر نہ کریں۔ بھئی لکھائی سے تو میں ہی پکڑا جاؤں گا نا، کیا سمجھے؟ ان ننھے چیزوں کو سمجھانا تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، اسی لیے تو میں کہتا تھا جناب کہ یہ شادی ہو کر رہے گی۔